अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेटावर्स ऑफ इस्लाम और उसके बाद इस्लाम के कम्युनिटी बेसिक कम्युनिटी रूल्स और राइट्स क्या हैं और क्या हमारे पास हैं, कैसे इन कम्युनिटी रूल्स और राइट्स को हम हासिल कर सकते हैं, कुरान सुन्नत के मुताबिक क्या डिसीजन है, क्या फ़ैसला है, क्या अमर है अल्लाह का, इसके बारे में इस पर बयान होगा। सबसे पहले मेटा की तरफ आता हूँ। मेटा के बारे में, मेटावर्स वर्स का आपको पता है, यूनिवर्स यानी कायनात से निकला है। तो आलमीन के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आलमीन के लिए, यूनिवर्स के लिए, क्योंकि पहले से ये एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम चला आ रहा था। मेटा एक सिस्टम को जोड़ने के लिए कहते हैं। मैंने मेटा पे रिसर्च की तो इंडिया वालों ने अपनी मेटा के बारे में अपनी डिटेल रिसर्च यूट्यूब में डाली हुई है कि जी वो जो मतलब है कि राम कृष्ण की स्टोरी और राम सीता, तो पता नहीं क्या क्या इसको मेटावर्स कहते हैं। यानी कि ऐसे ही जो गेमों वाले हैं, तो गेमों वालों ने अपनी गेमों को, बच्चों की गेमों को, और बड़े पढ़े लिखे स्टडी किए हुए लोग ऐसे ऐसे कि मुफ्ती तारक मसूद जैसे कि मैंने मूवी देखी मेटावर्स के बारे में, तो उसने कहा जी बच्चों की गेमें होती हैं और ये होता है और वो होता है। उसके बाद मैंने दूसरी एक और बड़े अहम बड़े यानी उनकी मूवीज़ आती हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। कोट पैंट पहनकर बड़े एजुकेटेड बन के वो बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये मेटा वाकई ये कोई गेमें गूमें होती हैं, आने वाला दौर जो है उसके बारे में आइडियाज़ होते हैं। और मेटा यानी कि मुझे तो बच्चों ने कहा है कि आप ऐसा करें, आप एक मेटा मस्जिद बना लें। यानी कि मेटा, उसको भी नहीं पता क्या बात है। ऐसे ही यानी कि वो मुख्तलिफ अंग्रेज़ों के यानी ब्रिटिश मुफक्कर बड़े बड़े स्कॉलर उन्होंने बताया, तो उन्होंने भी मेटावर्स एक ऐसी थ्योरी बताई कि जैसे कि कायनात के बारे में मेटा एक ऐसा सिस्टम है, आने वाले दौर में खलाई मखलूक के बारे में, जैसे एक नई दुनिया, मल्टी डिमेंशनल दुनिया कि जिसको हम आँखों पे ऐनक लगा के देखते हैं, ये कंप्यूटर पे बच्चे गेमें खेलते हैं, इसको मेटावर्स कह दिया। और खलाई मखलूक है जो सियारे हमने नहीं देखे और ये वो, इसको मेटावर्स कहते हैं। इसकी तहकीक के लिए मैंने यूट्यूब से बार बार क्वेश्चन किए, तो मेटा की एंड पे उन्होंने ये तहकीक की कि ये मेटा जी ये किस्म है। मैंने कहा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से बताओ यूट्यूब वालों कि इसका मेटा का क्या मतलब है, मेटा किसको कहते हैं। तो यूट्यूब वालों ने यानी कि कोई सिवाय इसके कि ये इसम है, यानी कि नाउन है, और मेटा की कोई तशरीह नहीं की। तो उसके बाद मैंने अपनी ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी 4th एडिशन पुराना पढ़ा था मेरे पास। मैंने कहा यार चलो अपने पास से देखते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यूट्यूब वाले, शायद मिल जाए। बड़ी मुश्किल से मुझे मेटा मिला। पहले तो मिल ही नहीं रहा था। मेटा मिला तो मेटा के नीचे बारीक बहुत लिखा हुआ, वो पढ़ा ना जाए, ऐनक में लगाता नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ा तो पता चला कि ये इसम ही नहीं है, यानी नाउन ही नहीं है, ये वर्ब भी है। मैंने कहा यार ये तो एक कंप्लीट सिस्टम है कि ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो मेरा ज़हन, कुरान इमाम ने, अल्लाह ताला जिसको हिदायत की तौफीक दे, जिसको नॉलेज दे, उसने ही बात करनी होती है, उसको ही पता होता है। दूसरों को कैसे पता चल सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया कि हल यस्तवी यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यानी हल यस्तवी नहीं हो सकते।
تو پھر وہ میٹا کی میں نے ریسرچ کرتے کرتے یعنی کہ جب مجھے اسٹڈی میں نے کیا تو اسلام کا میٹا کیا ہے. میٹا اصل میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹا کس کو کہتے ہیں. عربی میں میٹا بے کو کہتے ہیں. بے یعنی کہ ساتھ کسی چیز کی. انگلش میں بھی جتنی بھی اس کی اور ڈٹرمنیشن ہے اس میں یہی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے میٹا کہ جس چیز کے ساتھ لگ جائے یعنی کہ وہ رجسٹرڈ چیز ہوتی ہے اور اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. وہ ایک پرنسپل ہوتا ہے, ایک قانون ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے, اس کا میٹا ہوتا ہے. جیسے میٹابولزم سسٹم بایولوجی میں ہے, یعنی کہ بولزم سسٹم ہے اصل میں میٹا, تو انہوں نے اس کو اسپیسیفک ایک سسٹم بنانے کے لیے لگایا ہے. اسلام میں میٹا کیسے بنتا ہے؟ اسلام میں میٹا وہی ورس ناس کو کہتے ہیں. انا اول الناسا یعنی کہ انسانوں میں سب سے پہلا حق. انا اول الناسا بابراہیم, ابراہیم کے بارے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہے بی ابراہیم, نسبت رکھنے کا, ساتھ رکھنے کا, تعلق رکھنے کا ابراہیم کے ساتھ, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کن لوگوں کا سب سے پہلے حق ہے؟ ہم سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اول الناس بابراہیم الذی نتبعہ, جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہذا النبی, اور وہی نسبت جو تعلق حق رکھنے والا, وہی پورے کا پورا رائٹ, میٹا رائٹ, یعنی کہ پیچھے کیا ہے, اس کے بیہائنڈ کیا ہے, یہ کہاں سے سسٹم چل رہا ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ کا میٹا بنا دیا. ان اول الناس بابراہیم الذی نتبعہ, جن لوگوں نے ان کی پیروی کی. انا اول الناس, بے سے شروع ہوتا ہے میٹا. بسم اللہ, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, ساتھ نام اللہ کے. میٹا کہتے ہیں ساتھ کو, ڈیفائن کرنے والی چیز کو جو بیک گراؤنڈ پہ ہو, جس کے ساتھ لنک ہو جائے, جس کے ساتھ جڑ جائے, جس کے لیے نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر بھی عربی کے الفاظ میں یہ پیش ہو رہا ہے کہ انا اول الناس, ابراہیم کی شخصیت, کریکٹر, ان کے سسٹم کے سب سے پہلے تعلق رکھنے والے, نسبت رکھنے والے, ان کے ماننے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد انا اول الناس, وہذا کہا, وہذا النبی, اور یہ نبی ہیں, محمد رسول اللہ کے بارے میں اشارہ کیا کہ یہ نبی ہیں. والذین آمنوا, اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے میٹاورس ابراہیم سے چل کر آ رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے تکمیل پا گیا. یہ میٹاورس اسلام کا سسٹم پورے کا پورا یعنی کہ تکمیل پا گیا. وہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے رسول پر ایمان لایا, یعنی محمد رسول اللہ, وہذا النبی والذین آمنوا, ان لوگوں کا ہی اللہ دوست ہے. واللہ ولی المومنین, دوسرے لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہے جن لوگوں کا میٹا اور ہے. میٹا کیا ہے؟ میٹا اسم ہے, نام ہے. نام ہمارا کیا ہے؟ نام ہمارا مسلمان ہے. نہیں, میں تو مسلمان پر لعنت کرتا ہوں, یہ تو ہمارا فارسی بولنے والوں نے نام رکھا ہے. ہمارا نام مسلمین ہے. فارسی بولنے والے جیسے کہتے ہیں کہ طالب سے طالبان, افغانی سے افغانیان, ایسے ہی مسلمین سے مسلمان, انہوں نے بنا دیا ہمیں اور ہم بن گئے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفہیم القرآن میں جو ترجمہ نیچے لکھا ہے اس کا, یعنی کہ مسلمین کا, یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. حالانکہ اسم کا کوئی ترجمہ, ڈیفینیشن مجھے میٹا کی نہیں ملی. میٹا اسم ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ملی. اسلام کا میٹا جو ہے, اس کے نام کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلمین رکھا ہے, نام رکھا ہے, اس کو بدل کے مسلمان, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ مولانا مودودی صاحب جی امام الاثر ہیں جی, انہوں نے پوری دنیا کی ڈائریکشن کی. حالانکہ امام الاثر کہنا بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. امام الاثر تو محمد رسول اللہ بھی نہیں تھے, اپنے اثر کے امام تھے, یعنی اپنے وقت کے امام تھے, اثر کے اپنے دور کے امام تھے. اثر کہتے ہیں یعنی کہ دور کو, گزرے ہوئے دور کو بھی اور آنے والے دور کو بھی
اور پریزنٹ کنڈیشن کو بھی، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کو عصر کہتے ہیں، العصر، امام العصر۔ امام العصر تو 1,24,000 انبیاء رسل ہیں جنہوں نے اپنے اپنے عصر میں، یعنی کہ اتنے سارے امام العصر ہیں، اتنے سارے، یعنی کہ امام العصر کا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے دور کا وہ امام ہو سکتا ہے، ان کو ہم امام العصر ان کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے پارٹ ٹائم اسپیسیفک ٹائم کے لیے امام بنے۔ نوح علیہ السلام اپنے دور کے امام ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے امام ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے امام ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے امام ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں ہے کوئی، یعنی کہ سارے انبیاء کے امام ہیں، اور دین کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا میٹاورس جو ہے وہ مسلمین ہے، یعنی کہ ہمارا نام مسلمین، آپ دیکھیں مسلمین بھی ڈکشنری میں تلاش کریں تو مسلمین قرآن میں 3 شکل میں ہے، اسمی، قولی، فعلی، 3 شکل حالتوں میں قرآن کے اندر مسلمین آیا ہے۔ اور مسلمین کو اگر اسپیسیفکلی ایز اے عربک اس کا ترجمہ کرے تو مسلمین بھی اسم بھی ہے، یعنی کہ نون بھی ہے، اور ورب بھی ہے، یعنی پورا سسٹم رکھتا ہے، فرما برداری کا ایک پورا نظام رکھتا ہے کہ جس کا نام بھی، اس کا نام بھی فرما برداری والا ہے، مسلمین ہے۔ مسلمین انا اول المسلمین سے شروع ہو کر ایک پورا میٹاورس رکھتا ہے، ایک مسلمین سے سٹارٹ کر کے ولا تموتن وانتم مسلمون تک، آخر دم تک، مرنے تک وہ، یعنی کہ مسلمین کی کیفیت میں، اور دعوت دینے والا، کسی کو اللہ کی طرف بلانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو کہا ہے کہ دوسرے پیٹرن پہ بلاؤ ہی نہ، بھی میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلانا ہوں، اس کی طرف دعوت ہی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری طرف بلاؤ، اللہ رسول کی طرف بلاؤ، اللہ کی دعوت دو۔ اس سے اچھا کون ہے کہ جو اللہ کی دعوت دے اور اس کے بعد یہ کہے کہ کالا اننی من المسلمین، میں یہ جو دعوت پیش کر رہا ہوں یہ میں اپنی دعوت نہیں پیش کر رہا، بلکہ میں مسلمین میں سے ہوں، میرا لنک، میرا بایو ڈیٹا، میرا میٹاورس مسلمین سے ہے۔ تو یہ میٹاورس کے بارے میں آپ کو یعنی کہ ڈیٹیل بتائی کہ اصل میں میٹاورس مسلمین کو کہتے ہیں، اور اس میٹاورس کو، اسلام کے نام کو، وہ میٹاورس کو، مسلمین کی شرعی نسبت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے، اس کو بھی ہم یعنی کہ اپنی جماعت کی طرف بلانے کے لیے دعوت بنا رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں جماعت المسلمین ہے، بہت سی کنٹریز میں جماعت المسلمین ہے، اس کے علاوہ ایک اردن کے امام ہیں، وہاں سے بھاگے ہوئے، اردن برطانیہ میں، یو کے میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو امام المسلمین کی ایک جماعت بنا رکھی ہے، یعنی کہ اس شرعی نسبت کو امام کی طرف بلا رہے ہیں، اس میٹاورس کو اپنے قابو میں لینا چاہتے ہیں کہ بھائی میٹاورس پر تو آؤ پہلے، جب تک آپ شرعی نسبت پر ہی نہیں، امام کی پیروی تو مسلمین کریں گے نا، امام المسلمین کی اصطلاح شروع سے چلی آ رہی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی یہی اصطلاح تھی، صحابہ کرام کی بھی، جو خلفائے راشدین ہیں، امام شرعی تھے، وہ جیسے انبیاء امام ہوتے ہیں دین کے اندر۔ ہم کہتے ہیں جی علی حجت اللہ، علی حجہ اللہ کی دلیل ہے، کیا باقی امام اللہ کی دلیل نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی دلیل نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نہیں ہے؟ امام شرعی نہیں ہے؟ اسلام کے اندر امامت ان کو نہیں ملی، امام ہیں۔ امام کی سب سے پہلی یہ شرط ہے کہ وہ سید ہو، یعنی قریشی ہو۔ ہاشمی تو قریش کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں، قریش قبیلہ کے اندر سے، پورے قرآن میں ہاشمی کا تو نام ہی نہیں ہے، قریش کا ایک پوری صورت ہے لیلاف قریش، یعنی کہ قریش ہی ہیں۔ ہاشمی جو ہیں بیسیکلی ہاشم، بنو ہاشم قریش قبیلے کے تھے، لیکن بنو ہاشم ان کی الگ سے ایک نسبت ہے کہ وہ ان کی لڑی سے قریش کے قبیلے کے اندر یعنی آگے آئے۔ تو کیا ابو بکر صدیق بنو ہاشم میں سے نہیں تھے؟ یا وہ کیا عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے یا ریلیٹڈ نہیں تھے؟ کیا عثمان غنی اور علی کیا آپ کے کوئی لنک میں نہیں تھے؟ کیا وہ قریش قبیلے کے نہیں تھے؟
یعنی وہ چاروں قریش کے امام شرعی کو تو مانو پہلے. محمد رسول اللہ نے پہلی شرط یہ رکھی ہے امام کے سلیکشن کے لیے کہ وہ قریشی ہو. یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کویشچن کیا کہ اگر قریشی نہ ہو تو ہم اپنا امام کیسے بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امام نہیں بنا سکتے، پوری دنیا میں تلاش کرو، جب تک آپ کو قریشی قبیلے کا نہ ملے تو امام. یعنی امامت کی پہلی شرط یہ قبیلے کی. تو ان چاروں کو ہم کیوں امام نہیں مانتے؟ علی حجت اللہ والوں سے میں نے پوچھا، ایک شیعہ بھائی سے میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں علی حجت اللہ، مجھے یہ بتاؤ حجت اللہ کیا ہوتی ہے؟ حجت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ میں ایسے ادھر ادھر کو دیکھنے لگ پڑا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے علی کو آپ ایسے ہی خطاب دیتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں علی کی، اور اس کو درجات دیتے رہتے ہیں، مقام دیتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حجت اللہ کیا ہے. اینڈ پہ علی کو فرول کے بھی دیکھا، تلاش کیا، تو کیا نکلا کہ علی آپ کچھ نہیں ہیں، حجت اللہ ہیں، اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی دلیل ہے. امام شرعی اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہوتا ہے. سسٹم کو چلانے کے لیے ایک سلطان ہوتا ہے، ایک الامر ہوتا ہے، ایک یعنی کہ امام سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ. اور پوری ورلڈ میں امام ایک ہی ہوتا ہے ایک وقت میں، اور اس کی اگزامپل یہی رہی ہیں. اس کے علاوہ زیادہ اماموں نے جتنوں نے بھی دعویٰ کیا، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ آغا خانی اسماعیلیہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہمارا امام ہے، اور جی ہم بھی مسلمین ہیں، یعنی کہ مسلمان کہتے ہیں. مسلمین کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ اصل نام یہ ہے. یعنی کہ مسلمان ادھر فارسی بان لوگ رہتے ہیں جن علاقوں میں، ان لوگوں میں مسلمان کہتے ہیں. جن کے جو دوسرے انگلش لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم مسلم ہیں. مسلم تو فعل ہے، مسلم فعل ہے، مسلم میٹاورس نہیں ہے، مسلم نام نہیں ہے. مسلم تو ایک پریکٹیکل ہے، مسلم تو ایک یعنی کہ کام فرما برداری کا ایک نمونہ ہے، جس کو یعنی کہ ہم مسلم کہتے ہیں، اور اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے جی مسلم ہے. اور دوسری طرف افغانستان میں ہم نے وہ امیر المومنین بنایا ہوا ہے، جس کی اصطلاح ہے ہی نہیں. امام المسلمین کی تو اصطلاح دین کے اندر ہے، حدیث ہیں مسلمین کے بارے میں کہ، اور یہ آخر دور کے بارے میں بھی ہے کہ تلزل جماعت المسلمین و امامہم، یعنی کہ امامہ والمسلمین کی اصطلاح ہے. تو افغانستان میں امیر المومنین بنایا ہوا انہوں نے. چارے خلفاء راشدین کو امیر المومنین کس نے کہا؟ ان لوگوں نے جنہوں نے مسلمان بنایا ہے. ان لوگوں نے امیر المومنین کی اصطلاح پیدا کی، اور اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ جانتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے. مومن تو نام نہیں ہے، متقین تو نام نہیں ہے، محسنین، صدیقین، شہداء یہ نام تو نہیں ہے. یہ تو ایک پریکٹیکل خصوصیات ہیں. مومنین ایمان کا تعلق دل سے ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَالْمُؤْمِنُ، اللہ بہتر جانتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. ہم اپنے آپ کو مومنین کہیں تو اس کا مطلب ہے باقی کافر ہیں سارے. اللہ رسول کو ماننے والے شیعہ بس مومنین ہیں، باقی ادھر ادھر کے پکڑے ہوئے لوگ ہیں. یعنی کہ یہ میٹاورس آف اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے. اس شرعی نسبت کو ہم جماعت والمسلمین، جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، امام کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن امت تقسیم ہے. 3500 قسم کا امام ہے، امت ڈیوائڈ ہے. امت کیا ہے اس میں؟ یعنی کہ وہ یونائٹی نہیں ہے، ایک نہیں ہے. تو امام کس چیز کے ہیں؟ وہ تو تقسیم کرنے کے امام ہیں، فرقہ بازی کے امام ہیں، مسلک کی بنیاد پر امام ہیں، فقہ کی بنیاد پر. اس فقہ کی بنیاد پر مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی کی بنیاد پر جھگڑ رہے ہیں، جو بادشاہی دور کی فقہ تھی، جس کو ہم اسلام کی ایگزامپل میں آئیڈیل کہہ ہی نہیں سکتے. ایک بادشاہی اسٹیٹ ہو، کنگڈم ہو، اس کے انڈر برانچ، جیسے ہم اب اس وقت کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ سسٹم اسٹیٹ بینک کے انڈر برانچ بنا رہے ہیں. یعنی کہ یہ اس قسم کی فقہ پہلے انہوں نے چلائی تو وہ بھی ناکام رہے، کیونکہ ان کے فقہ ایک نہیں چلی. ان میں بھی مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی 4 فقہ ہیں، ائمہ اربع. تو اس کے بعد جعفری فقہ ہے. امام جعفر نے کوئی فقہ نہیں لکھی، نہ پریکٹیکلی کسی کنٹری میں ان کی فقہ کا کوئی یعنی کہ کوئی نفاذ رہا ہے. شیعہ لوگوں نے اپنے پاس سے یہ کہ جی فقہ جعفریہ کیا ہے، یعنی فقہ جعفریہ یہ ہے کہ اہل سنت کی اگینسٹ بات کرنی ہے. یہ فقہ جعفریہ یعنی کہ ان کو مسئلے پرابلم میں کسی میں الجھا کے رکھنا ہے، وہ جھگڑتے ہی رہیں.
یونائٹی کی طرف نہ آئیں۔ بھائی جو لوگ اپنے آپ کو مومنین آپ ہی میاں مٹھو کہتے ہیں، تو اللہ نے جو رکھا ہوا نام ہے مسلمین، اس کی طرف انہوں نے ایک شیعہ کے عالم نے ایک میری کتاب سے نقل کر کے وہ جماعت بنائی، اس کا نام انہوں نے مجلس وحدت المسلمین رکھا۔ یعنی آپ اپنے آپ کو مومنین کے طرف سے تعارف کرا رہے ہیں، اور جن کی وحدت کرنی ہے وہ مسلمین ہیں، وہ مومنین نہیں ہیں۔ یہ مومنین ہیں، جن کی وحدت کرنی ہے وہ مسلمین ہیں۔ اگر وہ مسلمین ہیں تو پھر آپ بھی مسلمین کے نام سے اپنی ڈیفائن کرو۔ وحدت تو تب ہوگی جب تک آپ اپنی ڈیفینیشن چینج نہیں کرو گے۔ ہم نے تو اپنی مسجدوں کے اوپر اپنے مسالک فقی طریقت کو اتنا بڑا بت بنا لیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے نام کے علاوہ کسی نام کی پہچان، کسی مسلک کی، کسی فقہ کی، کسی چیز کی پہچان نہ کرواؤ۔ اور میں تو اس فقہ کو فقہ ہی نہیں کہتا جو بادشاہی دور کی۔ آپ لوگوں کو اب تک 1400 سال سے پتہ نہیں چلا کہ فقہ وہ نہیں ہے۔ اسلام کی فقہ اس وقت یہ ہے کہ پیس اینڈ یونائٹی چلنے دو، امن اور یونائٹی اسلام کی فقہ ہے، اور بزنس چلنے دو۔ کیا ہم باقی ملکوں سے بائیکاٹ کر لیں، تجارتی بزنس مارکیٹنگ بند کر دیں، اور کیا ہم یعنی کہ اپنے ساری مصنوعات جو لوگ دوسرے غیر مسلم کنٹری کی ہیں وہ ان کو ختم کر دیں؟ یہ سلوشن ہے، یہ حل ہے ہر چیز پر۔ جی یہودی کی لمٹ رہے گی، یہودی کو تو ہم نے یہودی کو پوری ورلڈ میں مشہور کیا ہے اسلام والوں نے۔ صرف کیا جی قبلہ اول کی وجہ سے، جی اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، حالانکہ اس کو قبلہ تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو مسجد اقصی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا زیادہ سے زیادہ یہ ذکر ابن تیمیہ تک نے بھی یہی کیا ہے کہ مقامات مقدسہ میں اتنی سی اس کی ویلیو ہے کہ جیسے کہ ہم زیارت کے لیے آتے ہیں ادھر اپنا مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں زیارت کے لیے آتے ہیں، مکہ کے لیے خاص کر کے انہوں نے کہا، مدینہ کا تو کوئی نہیں۔ تو دو ہی جگہ ہے، ایک مکہ اور دوسری یعنی کہ جگہ جو ہے نا وہ بیت المقدس یعنی کہ وہ مسجد اقصی ہے، اور یہ ٹھیک ہے آپ کریں زیارت، اس کی اتنی نمازوں کا ثواب ہے جی، اس کی وہ لیں ثواب، اس کی حفاظت کر رہے ہیں جی، لڑ رہے ہیں جی، کون وہ تو سارے حماس یہودی ہیں۔ وہ حماس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ پہلے یاسر عرفات نے یہودن سے شادی کی ہوئی تھی، ادھر عمران خان نے یہودن سے شادی کی ہوئی، یہودی کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ فضل الرحمان کو کیا پتا کہ اس کو تو اتنا سا پتا ہے کہ اس کی کمپنی کے پیچھے عمران خان کے بہائنڈ یہودی مختلف وہ کمپنیاں انٹرپول سروسز کام کر رہی ہیں، اور یہ وہ اس کا یہ بزنس نیٹ ورک، اور یہ جو شوکت خانم کے پیچھے جو ہاتھ ہے جو یہ وہ یہودیوں کا بھی ہے، کچھ تو پہلے تعاون ملتا رہا، اس کو تو اتنا پتا ہے بیچارے کو۔ اس کو یہ تو پتہ نہیں کہ عمران خان رشین فیڈریشن کا ایجنٹ ہے۔ اس وقت پاکستان رشین بلاک کا کنٹری بن گیا ہے، اور اس کو ایران نے یعنی کہ اس طرف کو لایا۔ یہ میٹاورس آف اسلام کیا ہے؟ میٹاورس آف اسلام کیا پاکستان ہے؟ میٹاورس آف اسلام کیا اپنا اسلام ہی کہہ لیں، اسلام کیا پاکستان ہے؟ اسلام کیا افغانستان ہے؟ اسلام کیا سودان ہے کہ جی مادی سودان یا اسلام ہے؟ اسلام کیا اللہ ہے؟ اسلام کیا رسول ہے؟ میٹاورس آف اسلام تو آپ کو تب بتاؤں جب آپ کو اسلام کا پتا ہو۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ ہے؟ اسلام کیا محمد رسول اللہ اسلام ہے؟ نہیں، اسلام تو ایک سسٹم ہے جس کو چلانے کے لیے محمد رسول اللہ امام کے طور پر آگے آئے۔ محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ امام الانبیاء، جن کا درجہ میں کہتا ہوں کہ یعنی کہ ہمیں اور کوئی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیفرنٹ کویسچن لوگ کرتے رہے کہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد، ہم کہتے ہیں مرشد بھی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی رشید ہے، مرشد نہیں ہے، یعنی کہ مرشد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ہم نے گلی گلی میں مرشد بنائے ہوئے ہیں، قبرستانوں کے اندر مرشد بنائے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے پتہ نہیں کیا مرشد اپنی بیوی کو بنایا ہوا ہے، یعنی کہ مولانا مودودی کو، منور حسن کو مرشد جماعت اسلامی والوں نے بنایا ہوا ہے۔ قاضی حسین احمد کے بیٹے بنے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اپنے باپ ابراہیم کے بنو، اپنے باپ کے بنو، حرام کی اولاد نہ بنو۔ اس طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں جہاں پہ ہمارا میٹاورس بتایا گیا ہے وہاں پہ ہی
یہ سورہ حج کی آخری رکوع میں ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، پہلے اس سے بھی پہلے کیسے آیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، ہم نے ملت الگ الگ بنائی ہوئی ہے، یہ جی ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا وطن، وطن کون سا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے۔ یعنی کہ اقبال نے تو ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، آپ لوگوں کو پھر نہیں پتہ چلتا کہ اقبال امت کا شاعر تھا، تو میں بھی خادم امت ہوں، تو امت کے بارے میں کام کرتا ہوں، تو اقبال کو تو میں بہت محبت کرتا ہوں اقبال سے۔ اور اقبال نے جو یہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ مصطفی اس نے پریکٹیکل میں محمد رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے کہا بھی جوڑو، ادھر کدھر وطنوں کو لگے پھرتے ہو۔ اسے شرعی نسبت کا میٹاورس کا پتہ نہیں تھا بیچارہ، پھر بھی مسلمان تک وہ پہنچ گیا تھا، مسلمین تک نہیں۔ جیسے مولانا مودودی بڑی محنت کر کے مسلمان تک پہنچ گیا بیچارہ، کتابیں بیچ کے بزنس کر کے، تو اس کے بعد اس سے چند لوگ یعنی کہ دین کو جاننے والے ہلکے والے ملے۔ جب اس کی کارکردگی کرتوتیں دیکھیں گے، ڈیموکریسی کو کیسے اس نے اسلام کی پولیٹکس تھی یا ڈیموکریسی کے ذریعے بنایا، بھئی لو حصہ ڈیموکریسی میں تو کہتا ہوں لو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ جن لوگوں نے اسلام کو حالت سسٹم کو بیچ کر کھا گئے اور اپنی اصطلاحیں دین کے بارے میں بنا لیں، اور اس سے یعنی کہ وہ ڈیموکریسی میں امام الاسر صاحب جو ہے انہوں نے یہ ڈائریکشن کی، اس لیے سارے اسلامی کنٹری ڈیموکریسی کے بھی اپنائے رکھیں، لیکن اس کو اسلام کی سیاست نہ کہیں۔ اسلام کی پولیٹکس یہ نہیں ہے، اسلام کی پولیٹکس تو شرعیت، جس کو جماعت اسلامی نے اپنا یعنی کہ شرعیت کے سسٹم کو بنایا بھی ہوا ہے اپنی جماعت کے اندر، شرعیت تو اسلام کے اندر جو شورا مرکزی شرعی سسٹم جو امام کی سلیکشن کرنے والا ہوتا تھا، شرعیت تو ایک کنٹری کی، ایک سٹیٹ کے چلانے کے لیے، ایک ان کے داخلہ اور خارجہ پالیسی کو مینٹین رکھنے کے لیے شرعیت تو ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، وہ پولیٹکس تو نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کی پولیٹکس میں نے اپنے یوٹیوب چینل دعوت مسلمین میں ڈیٹیل سے بیان کی ہے، اور اپنی بک میں اس کا نام بھی دعوت مسلمین ہے، اسلام کی پولیٹکس بیان کی ہے۔ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اسلام کی پولیٹکس بیان کروں، اتنی فاسٹ پولیٹکس ہے کہ ہم 7 سال کے اندر پوری اسلامک ورلڈ کو 7 سال کے اندر ہم ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین کا عربی میں ترجمہ کر لو، اردو میں کر لو، جیسے رشین فیڈریشن نے اپنے 35 نام رکھے ہیں، روس، رشیا، رشین فیڈریشن اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہیں، ایسے کر لو۔ آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کس احساس کمتری میں پڑے ہوئے، یہ اردو ہماری قومی زبان، انگلش کیا ہماری قومی زبان، وہ انگلش بھی ہماری ہے، اردو بھی ہماری۔ وہ جیسے اقبال نے کہا کہ مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یعنی کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یعنی ہر چیز، چاند ستارے بھی ہمارے ہیں، ان کو ہم چاند پر کیوں جانے دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا امریکہ والوں کو، روس والوں کو، بھائی تم لوگ چاند پر کیوں جاتے ہو؟ چاند تو ہمارے رب کا ہے، یا تو رب العالمین کو مانو یا پھر چاند پر نہ جاؤ، ایسی فائٹ کرو ان سے۔ اس کو کہتے ہیں میٹاورس۔ ان کو کہو بتاؤ انجیل میں کہاں چاند لکھا ہے، زبور میں کہاں، تم انڈیا والے بتاؤ، تم جو میٹاورس رام چندر کا لے کے بیٹھے ہو، چاند پر جانے کی کوشش کرتے ہو، بتاؤ تمہارے پاس کون سا یعنی کہ میٹاورس ہے جس سے تم یہ کر رہے ہو؟ چاند کا کہاں ذکر ہے رام کے سٹوری میں؟ اور یہ چاند کیا، اس کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے چاند کی؟ اس کو کس نے بنایا؟ چاند کس کا ہے؟ پوچھو ان سے کہ رب العالمین کون ہے؟ ہمارا رب، اپنے رب کی ڈیفینیشن کرو، وہ بیان تو دو، نہیں کچھ کرنا۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، میں میٹاورس کے مطابق اس کی یعنی کہ امن اور یونائٹی شرعی نسبت کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ شرعی نسبت ہی اسلام کا میٹاورس ہے، اس کو مسلمین کہتے ہیں، بار بار سن لیں، مسلمین ہی اسلام کی۔ اب بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں مولوی کہہ رہے ہیں وہ جی دیکھو جی امت جو ہے اس کی سب فائدہ جو ہے وہ قرآن سے ہی نکل سکتا ہے، اس کا حل سلوشن، سارے مسائل کا حل سلوشن قرآن سے نکل۔ میں قرآن سے سلوشن نکال کے بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ قرآن کی ایک آیت بتاؤ، پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کے ون ناس تک کوئی ایک آیت بتاؤ جو ڈیوائڈ لوگوں کے لیے ہو، تقسیم لوگوں کے لیے ہو، ایک امت کے لیے آیات ہیں۔
ہم ایک امت نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ نہیں ہے۔ قرآن کی دعوت ہمارے لیے نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کے ہم یعنی کہ ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے والی بات ہے ہی نہیں، ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم رشین بلاک کے ہیں، ہم امریکن بلاک کے ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم اپنے مسلک کو آگے رکھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ہم نے ایسے اسلام کی ہم کو کھا کے بیچ کے بزنس کر کے بیٹھ گئے، اور ایک آرگنائزیشن نے 35 ملکوں میں اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اسلام کا۔ یہ حالت ہے ہر ملک کی، جتنی بھی کنٹریز ہیں اسلامی کنٹری، ان کے اندر یہی ایک پلاننگ سازش چل رہی ہے کہ وہ یعنی کہ دوسرے کنٹری میں بھی جا کے دعوت دیتے ہیں، چاہے دوسرے اسلامی ہوں کنٹری، یعنی کہ ہمارا گروپ ریلیجیس پارٹی سٹرونگ ہو جائے۔ باقی کیا پیپل پارٹی غیر اسلامی ہیں، یا وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے؟ مسلم لیگ والے کیا اسلامی جماعت نہیں ہیں؟ وہ یار ایک اسلامی ملک کہتے ہو تم پاکستان کو، یا تم کہتے ہو کہ اسلام، میں کہتا ہوں کہ میٹاورس آف اسلام کی بات کر رہا تھا، کہ جہاں پہ یہ ہوا سماکم المسلمین کا میٹاورس ہے، تو اس میں یہ بھی آیا کہ پہلے بھی اسلام کی پولیٹکس میٹاورس جتنے بھی 1,24,000 انبیاء رسول ہیں یہی رہی، اور اب بھی یہی ہے، اب بھی آپ کے لیے یہی مقرر کی گئی ہے، یہی پولیٹکس ہے۔ مسلمین ہوں ان کو یعنی کہ شرعی نسبت کی بنیاد پر اپنی پہچان کرائیں، اپنے کام کو نقصان نہ پہنچائیں، اور مسلمین کی شرعی نسبت کو کسی جماعت کے لیے اسپیسیفک نہ کریں، بلکہ امت کی وحدت کے لیے نسبت۔ میرا انسگنیا ہے نسبت، وحدت، خدمت، خیر۔ نسبت کے بغیر وحدت نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے اپنے فرقوں کی وحدت کر سکتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اہل حدیث بن جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اہل سنت بن جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ حبل اللہ کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، حبل اللہ کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ آج تک کبھی کسی مولوی نے بتایا؟ زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے جی قرآن ہے جی حبل اللہ۔ یہ حبل اللہ نہیں ہے، اسی آیت کے اندر ہی حبل اللہ ہے، جس کی آیت کے اندر یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ۔ آپ غور کریں تو کہاں آتا ہے حبل اللہ، کہاں ہے حبل اللہ؟ دیکھیں ذرا قرآن کو، اس آیت کو غور سے دیکھیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایک تو یونائٹی آ گئی، یونائٹی ایک طرف آ گئی، ولا تتفرقوا، اور ڈیوائیڈیشن ختم کرو، تقسیم کو ختم کرو، یونائٹ ہو جاؤ۔ یعنی کہ ولا تتفرقوا واعتصموا بحبل اللہ ہے۔ یہ پریکٹیکل، یہ درویش کا واعتصموا بحبل اللہ ہے۔ آپ لوگ قرآن کا صرف نام لیتے ہو، قرآن و سنت کا نام لیتے ہو، قرآن و سنت کی یہ اہل حدیث وہابی تسبیح کرتے رہتے ہیں، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، اور یہ قبروں والے مشرک ہیں۔ کب مشرک ہیں وہ؟ اور یہ علی مدد کہنے والے مشرک کب مشرک ہیں وہ؟ کہاں سے وہ شرک ہے؟ ان کو بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے۔ وہ یا علی مدد تو ایسے کہتے ہیں جیسے ہم السلام علیکم ایک دوسرے سے لیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتے ہیں یا علی جی، وہ ان کی اپنی سلام ہے وہ ملنگوں کی۔ یا وہ دوسرے یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ ان کے دل میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم علی سے مدد مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نعرہ ہے، اور اللہ کے علاوہ تو کسی سے کوئی مدد مانگتا ہی نہیں ہے۔ درباروں پہ جانے والے بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ان کے اندر صوفی حضرات، آپ کسی کو دیکھ لیں، بابا فرید گنج شکر کو دیکھ لیں کہ ان کا کلام میں نے صبح سنا، میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہی مولا تو ہے، اللہ تو ہے، وہ میرا حکا سگریٹ پان بھی تو، یہ نہیں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ۔ تو اگر کوئی مولوی ان کی باتیں سن لیتا تو وہ صوفی بیچارے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جاتا کہ یہ اللہ کو کیا بنا رہا۔ وہ اپنی نسوار سے محبت اور حکے سے اور سگریٹ سے، پان سے محبت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری تو ہی ہے محبت، وہ سب کچھ تو ہی ہے، تو میرا مسجد، مندر، مصحف تے قرآن بھی تو، یعنی اللہ۔ تو صوفیزم کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ صوفیزم نے 1400 سال سے حسین کے لیسن سے سبق لیا کہ یہ جب امت ہی ڈیوائیڈ ہے تو ہم جنگ کیوں کریں، قتال کیوں کریں، جہاد جس کا نام رکھا ہے مولوی نے، ملا نے، اور لاکھوں ڈالر بیچ کے کھا گیا، لاکھوں لوگوں کو شہید، سینٹرل ایشیا سے لے کے افغانستان تک ان لوگوں نے جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، ان لوگوں نے انقلاب کے نام پر، کہ جیسے اب جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم انقلاب لائیں گے اور ہم اسلامی انقلاب چاہتے ہیں اور ہم یہ تبدیلی چاہتے ہیں اور ہمارے پاس سلوشن ہے۔ بھئی ان سے پوچھو اگر آپ کے پاس سلوشن ہے تو جو 15 لاکھ پہلے شہید ہو چکا ہے
ان کا آپ نے کس عدالت میں مطلب ہے کہ وہ کیس کیا، یا اسی رشین فیڈریشن کے تو آپ اب جماعت اسلامی والے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ جن لوگوں سے پہلے سمیع الحق سے رشین فیڈریشن کام لے رہی تھی، تو سمیع الحق کو امریکن ایجنسیز نے نہیں، بلکہ مطلب جو ادھر کی ایجنسیز ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہے، تو رشین فیڈریشن ہوگی کوئی دوسری ایجنسی جو انہوں نے کہا کہ اس کو سمیع الحق کو ختم کرو، ورنہ تو یہ طالبان پورے یعنی کہ یہ افغانستان میں بھی رشین فیڈریشن والے آ جائیں گے. لیکن انہوں نے اس کو تو قتل کر دیا، لیکن وہ ہماری آرمی کو آرمی انٹیلیجنس کو قتل نہیں کر سکے. آرمی انٹیلیجنس ہر بار آئی ایس آئی اسٹرگل کرتی ہے، جیسے 71 میں مشرقی پاکستان کو ملانے کی ٹوٹ رہا تھا، آئی ایس آئی نے پوری کوشش کی، اور یہ یعنی کہ یہی ملٹری انٹیلیجنس نے آ کے اینڈ پہ ٹانگیں کھینچ دیں اور کہہ دیا کہ ہتھیار پھینک دو. کس وجہ سے؟ کہ جی پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو بالادستی، جی پالیٹکس یہ اسلام یعنی کہ بھٹو کیونکہ رشین فیڈریشن کا تھا تو ایجنٹ تھا اس وقت، ملٹری انٹیلیجنس نے رشین فیڈریشن کی پناہ لی، اور اس وقت بھی جب امریکہ گیا تو ہماری ملٹری انٹیلیجنس نے رشین فیڈریشن کی ساتھ فوجی مشقیں کی. ہماری یہاں آرمی نے، ترکی نے، ان سارے کنٹری نے پاکستان کو دیکھا دیکھی بھی پاکستان بک گیا ہے. پاکستان نے اپنی قیمت رشین فیڈریشن کے آگے ولادیمیر پوٹن کو ہم اتنا بڑا یعنی تعریف اس کی کرتے ہیں کہ جی ولادیمیر پوٹن نے قرآن کا گفٹ ہے وہ ہم نے اس کو دیا تو اس نے چوما اس کو، تو ولادیمیر پوٹن اب رشین فیڈریشن والے اسرائیل میں بھی پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو ایک گیم ہے رشین فیڈریشن کی اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور انڈیا بھی رشین فیڈریشن کے بلاک کا ہے، اور پاکستان تو دیکھا دیکھی رشین فیڈریشن میں ابھی شامل ہوا ہے. اور یہ جو ہماری یعنی کہ پلاننگ ہے ساری کی ساری، جو محنت تھی ہم نے آئی ایس آئی نے کی تھی سینٹرل ایشیا میں رشیا کی پاور کو توڑنے کے لیے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو آزاد کروایا تھا، اور اس میں ہمارے نیٹ ورک اسلام کا زیادہ مضبوط سٹرونگ بن سکتا تھا. لیکن ان لوگوں نے لاکھوں شہیدوں کا مرڈر کر کے خون بیچ کر یہ کھا گئے، بکروں کی کھالوں سے لے کے یہ انہوں نے چندہ گلیوں میں اکٹھا کیا، اور اس کے بعد یعنی کہ گھروں تک دانا پھکا چینی راشن تک، یہ کپڑے تک یعنی کہ لے کے جاتے، جی کشمیر جا رہی ہے، جی افغانستان جا رہا ہے، جی اب جیسے فلسطین کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی یہ ایسے صلاح الدین جب حملہ کرتا تھا ایوبی عیسائیوں پر، تو عیسائی مشنری ایسے کرتے تھے، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے اور چندہ اکٹھا کرتے تھے، وہ اپنے اور چندے اکٹھے کرنے میں لگے رہتے تھے. تو اس کام پہ انہوں نے اب ہمیں لگا دیا اسرائیل نے اور دوسرے کنٹری نے کہ ہم بس چندے اکٹھے کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ میٹاورس دیکھیں کہ آپ اسرائیل میں اس وقت نہیں، بڑی دیر سے غزہ کی پٹی میں بڑی دیر سے یہ پرابلم ہے، اور وہاں کے لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ آدھے یہودی ہیں آدھے مسلمین ہیں. بیسیکلی ان کا پریکٹیکل یہ ہے کہ ان کی لڑکیاں جینز کی پینٹیں پہنتی ہیں، اور یہ جو حماس کرتے ہیں، کیا اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کرو، کوئی اس کے لیے جہاد فرض نہیں ہے. یہی تو یہودی کا فارمولہ ہے جس کی وجہ سے وہ فیمس ہو گیا ہے. وہ اس لیے تو جا کے وہ مسجد اقصی کے قریب بیٹھا ہے، کیونکہ یہودی اینڈ پر یعنی کہ فتنہ دجال میں سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. امریکہ بھی سائڈ پہ جیسے چلا جائے گا نا یہاں افغانستان سے، اس کو پتا تھا یہ یہودی کی رشین فیڈریشن کی سازش ہے، اور یہ اب ہمیں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور چلا گیا چپ کر کے. سارے کنٹری رشین فیڈریشن بھی پیچھے ہٹ جائے گی، سارے کنٹری پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ صرف 70,000 یہودی رہ جائیں گے کالے امامے والے، اور کالے امامے والے طالبان ہیں، طالبان کا کالا امامہ. اور سب سے آپ دیکھیں کہ جب افغانستان سے ساری امبیسڈر نکل گئے، بھاگ گئے، تو رشین امبیسی والے ادھر بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. بھائی ہم نے نہیں جانا ہے، وہ نہیں گئے. امریکہ بھاگ گیا، سارے بھاگ گئے، وہ رشین والا نہیں امبیسڈر بھاگا، کیونکہ بیسیکلی رشین فیڈریشن کا وہاں ہولڈ ہے. رشین فیڈریشن کے انڈر اسٹیٹ گورنمنٹ ہے افغانستان کی، اور اس کو ہم نے امیر المومنین بنایا ہوا ہے، نام رکھا. اب کبھی ادھر سے ہم فلسطین کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں جی، افغانستان کی طرف سے ہم ایران کے راستے سے آگے سے دوسرے راستے سے نکل کے تو فلسطین کا راستہ دوسرے ملک بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ تو بکواس ہے ساری. یہ تو
بڑے سال پہلے بھی یہ یہودی ذرا سی یہ انگلی لگاتا ہے تو پھر یہ کام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پولیٹکس اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، بزنس اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہ یہودی کا بزنس اس کی پولیٹکس کی وجہ سے چلا ہے پوری ورلڈ میں۔ ہم کہتے ہیں سود کی وجہ سے چلا ہے، سود کی وجہ سے چلتا تو سود کیا امریکہ اور دوسرے کنٹری سود پہ سسٹم نہیں چلا رہے؟ یہودی کا اتنا بزنس کیسے ہو گیا کہ ہم نے اسے یہودی کو مشہور کر دیا؟ ہماری دشمنی کے قابل ہی نہیں وہ، یعنی کہ ہماری توہین ہے کہ ہم یہودی سے لڑیں۔ اینڈ پہ سارے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، فتنہ پھر نہیں ختم ہوگا۔ مادی سے بھی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی مادی جی مادی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم تو ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے وہ محمدی سے بھی وہ فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ پھر ہم عیسیٰ کا دوبارہ یعنی کہ بیت المقدس کے مینار پر اتریں گے اور کہیں گے سیڑھی لاؤ اور میرے بال، یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کہیں گے کہ ان کے بال لمبے بال ہوں گے اور ان سے پانی ٹپکتا ہوگا ایسے کہ جیسے نہا کے روح کا علم ایسے تو نہیں نا ملتا، روح جو ہوتی ہے اسے ایک بار تو پسینہ آتا ہے نا اس کو ملنے کے لیے یا اسے دوسرے سے ملنے کے لیے۔ تو جب یہ آپ کو یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں اترنا ہے تو کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے لیے وہاں پہ ہیلی پیڈ لگا دیں یا ہم وہاں کوئی ہیلی کاپٹر اتارنے والی جگہ بنا دیں؟ جو مسجد اقصیٰ کے مینار پہ انہوں نے اترنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد اقصیٰ قیامت تک رہے گی، جب فتنہ دجال کا اینڈ بھی ہو جائے گا اس وقت بھی رہے گی، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے لیے جہاد نہ کرو، مسجد اقصیٰ کے لیے نہ لڑو، یہ یہودیوں کا نسخہ ہے۔ یہ یہودی ہماری اوپر بہت دیر، انڈیا کو پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، انڈیا نے بھی وہی نسخہ استعمال کشمیر قبضے میں کر کے کیا کہ ان لوگوں کو یہودی والا نسخہ لگاؤ۔ بھائی یہودی تو بہت اچھا ہے، کیونکہ انڈین بھی رشین فیڈریشن کا تھا اور اسرائیل بھی رشین فیڈریشن کا، انہوں نے جب یہ نسخہ چلایا تو دیکھا تو پوری ورلڈ میں انڈیا مشہور ہوا کہ نہیں؟ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بول رہی ہیں، دوسرے وائس آف امریکہ کویت بول رہا ہے، کبھی یونائٹڈ اسٹیٹ آگے فیصلے کر، انڈیا پوری ورلڈ میں مشہور ہو گیا، اس کا بزنس بھی فارورڈ ہو گیا۔ فیمس کرو اپنے آپ کو، فیمس کرو، فارورڈ ہو جاؤ۔ فیمس کیسے کر سکتے ہو تم؟ دیکھو نا یہودی کیسے نسخے چلاتا ہے، اس کے یہودی سے بھی آگے لوگوں نے نسخے لے کے یہودیوں والے چلانے شروع کر دیے۔ اس کے بعد صرف یہودی ہی ہندو ہی نہیں بلکہ عیسائیوں نے فرانس میں کبھی کتاب جلانے کی، کبھی کہیں کسی ملک میں انہوں نے توہین نصارت کا نسخہ نکالا۔ یعنی ان کی پولیٹکس ویک کرو، اسلام والوں کو صرف ان ایجیٹیشن پہ نہ لگائے رکھو، ایجیٹیشن کروائی جاؤ، احتجاج۔ میٹاورس آف اسلام کی بیس پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ میٹاورس اسلام کا بیسک یعنی کہ شرعی نسبت کی بنیاد پر ہم نے کوئی کام نہیں اب تک کیا، کوئی جہاد نہیں کیا۔ جہاد میں بھی پہلی شرط یہی ہے کہ قتال فی سبیل اللہ میں میٹاورس پہ آؤ، یعنی مسلمین ہو جاؤ، شرعی نسبت پہ آؤ یا ٹیکس دو، یا پھر اس کے بعد جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تین حالتوں کے علاوہ، یہ تین شرائط کے علاوہ جو لڑتا ہے اللہ کی راہ میں وہ جہاد نہیں ہے۔ ہم ان تین شرائط کی بنیاد پر لڑے نہیں، ہم تو پتہ نہیں اپنے پاس سے ہی وہ مولانا مودودی نے کہہ دیا بھی جہاد فرض عین ہے تو ہو گیا، یا اس نے کب کہا بیچارے کو؟ اس کے مرنے کے بعد یہ سارا کام چلا۔ کہنے کا مطلب جماعت اسلامی کو کس نے کہا کہ یہ جہاد فرض عین ہے؟ ان لوگوں نے کہا جی فرض عین ہو گیا تو یہ اس لیے ہم یہ کشمیر میں لڑ رہے ہیں، یا اس لیے ہم افغانستان میں لڑ رہے ہیں، یا اس لیے سینٹرل۔ جب تک آپ میٹاورس میں نہیں ہو، شرعی نسبت کی بنیاد پر وحدت میں نہیں ہو، تو کوئی جہاد کس کے لیے کر رہے ہو؟ وہ تو ڈیوائڈ، تقسیم امت کے لیے ٹکڑوں میں، تو ظاہر ہے کہ پھر سازشیں تو بنیں گی، پھر پروگرام تو آپ کے اگینسٹ بنیں گے، آپ کے اندر بیٹھے سانپ تو پیدا ہوں گے اور آپ سے لوگ فائدہ تو لیں گے، اسلام سے اس کو چیٹنگ تو کریں گے، اسلام کے سسٹم کو، اسلام کے نام کو بیچ کر تو لوگ کھائیں گے۔ جب تک آپ اپنے انا اولن ناسا بابراہیمہ، تو یہ میٹاورس ہے، دوسری طرف بھی قبلے کی طرف بھی آؤ تو قبلہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بیت اللہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وزی للناسا اول الناسا وزی للناسا ببکۃ المبارکہ، یعنی کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا یہ ہے۔ اس کے بعد امامت کی ڈائریکشن یعنی کہ ابراہیم خلیل اللہ سے بعد جو انبیاء آئے تو بیت المقدس کی طرف چلے گئی، تو یہ قبلہ تو پہلے کا یہ ہے، ابراہیم جد الانبیاء ہیں، ابراہیم مقام ابراہیم تو اب بھی ہمارے کعبہ کے ساتھ لگا ہوا، وہی ہمارا میٹاورس ہے۔ کیوں وہ مقام ابراہیم مسلح کی جگہ کیوں قرار دیا گیا کہ امامت ابراہیم سے تکمیل پا کے فارغ ہو کے نکل کے ہمارے ہاتھوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ہاتھوں میں آپ کے ماننے والوں کے، آپ پر ایمان لانے والوں کے
پاس ہمارے پاس وہ میٹاورس سارا سسٹم آیا ہوا تھا، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا، آگے آ جاتے ہیں اسلامک بیسک یعنی کہ رولز اینڈ رائٹس، جو اسلام کے بیسک رولز اینڈ رائٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے پاس اسلام کے بیسک رولز اینڈ رائٹس ہونے چاہیے تھے کہ نہیں؟ میں نے یہ کمیونٹی اسلام کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس کے بارے میں اسٹڈی کیا۔ پہلے تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک کمیونٹی رول لگانے والوں جنہوں نے لگایا ہے کمیونٹیز کے لیے، تو یہ بھی ایک یعنی کہ اچھا کام کیا ان لوگوں نے کہ یعنی کمیونٹی کے لیے ہر کمیونٹی کو حق ہے، اسلام میں بھی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے مطابق رہے، عیسائی ہے یا کوئی بھی ہندو ہے یا اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے یا اس کمیونٹی کے کوئی رولز اینڈ رائٹس ہیں تو وہ اپنی رولز اینڈ رائٹس کے تحت کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، اس کے انڈر رہ سکتے ہیں۔ ہم امریکہ میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، امریکہ میں بھی ہم اپنا اسلام کی ساری وہ رسومات وہ جو پاکستان میں کر سکتے ہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی رول جو ہیں وہ بیسیکلی کمیونٹی رول جو ہیں اسلام کے کمیونٹی رول جو ہیں اس پر ہم نہیں ہیں اسلام والے، یعنی کہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ کمیونٹی کہتے کس کو ہیں؟ کم ٹو یونٹی، یعنی کم آن یونٹی۔ ڈکشنری نکال کر دیکھ لیں، کم آن یونٹی سے کمیونٹی بنا ہے، یعنی کہ یونائٹی کی طرف آؤ۔ یونائٹی کی طرف آنے کے لیے پھر جدید ماڈرن جو اسکالر انہوں نے ریسرچ کی، مفکروں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی کہ کمیونٹی رولز بنا دیے جائیں، اس کو ان چیزوں سے جوڑا جائے، یعنی کہ کانٹیننٹل سے، خطے سے، ملک سے کمیونٹی یعنی سٹارٹنگ تو کمیونٹی یعنی کہ یہاں تک کہ پنجابی الگ کمیونٹی ہیں، یعنی کہ سندھی الگ کمیونٹی ہیں، ہم نے ادھر کو کمیونٹی کو چلا دیا۔ ہمیں انہوں نے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس دے دیے اسلام کو کہ بھائی آپ کے کمیونٹی رائٹس رولز اینڈ رائٹس پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان نہیں ہیں، آپ کے کمیونٹی رائٹس آپ اسلام والوں کو پتہ ہوگا، آپ اپنے کمیونٹی رول اینڈ رائٹس کو اڈاپٹ کریں۔ ہم اپنے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس پر نہیں ہیں، کتا بھی اپنے کمیونٹی رول پر اینڈ رائٹس پر ہے، خسرے بھی اپنے کمیونٹی رولز اور رائٹس پر ہیں، ہجڑے، یعنی کہ فلم انڈسٹری بھی اپنی کمیونٹی رولز اینڈ رائٹ، انہوں نے بھی اپنے رولز اینڈ رائٹس بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ صرف اسلام ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس ہیں ہی نہیں، اس کو ڈیوائیڈ کر کے ہم کھا گئے اس کمیونٹی کو، یعنی کہ اسلام ایک کمیونٹی پوری ورلڈ میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے اسلام ایک سسٹم ہے، اور اگر اس کو ہم ایز اے سسٹم ڈائمینشن کریں تو یہ سب سے یعنی بڑی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اسلام کے ماننے والے ہندو نہیں بنتے، عیسائی نہیں بنتے۔ دیکھیں آپ وہ جو عیسائی مسلمین بن رہے ہیں، ہندو مسلمین بن رہے ہیں، کتنے بنے ہیں، پہلے بھی کبھی سنا ہے مسلمین بھی وہ دوسرے یہودی بن گیا یا کوئی اور اس نے کوئی چیز اختیار کر لی ہو، زیادہ سے زیادہ فرقہ بنا لگے لائق ہو گیا، اپنے پیسے کما رہا ہوگا، یعنی کہ پھر بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑا اس نے، مسلمین نے، چاہے اپنی شرعی نسبت کو چھوڑ گیا بیچ کے، یعنی کہ دین سے الگ نہیں ہو، کیونکہ اسلام ایک سچا دین ہے اور دوسرے ادیان باطلہ جھوٹے ہیں۔ اور ذاکر نائک کو یا نئے اسلام دائرہ لانے والوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے اسلام کا سسٹم نئے اسلام میں لانے والے، جیسے اسلام میں لانے والے ویسے اسلام میں آنے والے، دونوں بدھو، یعنی کہ وہ سٹوریاں ان کو سناتے ہیں 1400 سال پہلے کی بھئی ایسا ہمارا سسٹم ہوتا تھا، ایسا وہ انگریز مان جاتے ہیں کہ بھئی ہاں بھئی اسلام کا سسٹم صحیح ہے تو اسلام قبول کر لو جی۔ ذاکر نائک اسلام کو ہندوؤں کو بھی قبول کروا کر نروان کی تھیوری سمجھا گئے اور اسپرچول روحانیت کے بارے میں اور دوجی تیجی باتیں کر کے ہندوؤں کو بھی مسلمین کر رہا ہے۔ نئے مسلمین کی تو اسلام کا سسٹم اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کریں، پرانے کیا حرام کی اولاد ہیں، ان کو کسی نیٹ ورک میں نہیں لا سکتے، ان کو کسی سسٹم میں نہیں لا سکتے، ان کا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے، تو پھر نئے مینگو لینے کے لیے مسلمین کر رہے ہیں۔ نئے مسلمین کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، پہلے کو تو آئیڈیل بناؤ، کوئی کسی پروجیکٹ میں، کسی سسٹم میں، کسی نیٹ ورک میں، کوئی میٹاورس میں لاؤ، کوئی اپنے کمیونٹی بیسک کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس پر ہی آ جاؤ، اللہ ایک ہے، اس پر آ جاؤ۔
رسول ایک ہے. یہ ہمارے اسلام کے کمیونٹی بیسک کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس. اللہ ایک ہے ہمارا، سب کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے. امام ابو حنیفہ ایک نہیں ہے، کیونکہ امام مالک بھی ہے، شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، اور بادشاہی کے دور کے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. خلفائے راشدین بھی ایک نہیں ہیں، کیونکہ وہ الگ الگ نمونوں میں ہمارے لیے آئیڈیل تو ہیں. ہم اگر اسٹیٹ بنائیں تو ان کے مطابق ہم چلا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یعنی کہ وہ ایک ہیں. ہر ایک اپنے اپنے دور کا وہ امام رہے ہیں، خلفائے راشدین بھی، اور اللہ کی حجت رہے ہیں، اور ان کا نظام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. لیکن اس وقت ورلڈ پوری چینج ہو چکی ہے. ہم نے اسلام کے سسٹم کو کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ میرے اپنی بک میں ڈیٹیل میں لکھا ہے، اور میرے یوٹیوب چینل دعوت مسلمین کو اٹینڈ کریں. اس کا نام دعوت مسلمین ہے، دعوت المسلمین بھی نہیں ہے، دعوت المسلمین بھی نہیں ہے. اب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے. قرآن امام ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امام و نورم و ہدم و شفاؤں و موعظۃ للمتقین و ذکر للذاکرین. قرآن کی کوئی ایک یعنی خصوصیت ہے، ایک اسپیسیفیکیشن ہے، کوئی کوالٹی ہے قرآن امام پر. یعنی کہ یہ ہمارے بیسک کمیونٹی رولز میں آتا ہے قرآن. رائٹس تو ہمارے ہم لے ہی نہیں رہے. رائٹس تو تب ملے جب ہم رولز بنائیں. کمیونٹی رولز پر نہیں آئیں گے تو رائٹس کیسے؟ ہندو کمیونٹی رولز پر ہیں تو ان کو رائٹ مل رہے ہیں. اسرائیل والے کمیونٹی رولز پر ہیں پوری ورلڈ میں تو ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں. ہر نیشن کو اپنی کمیونٹی رولز پر ہیں تو ان کو رائٹس مل رہے ہیں. خسروں کو بھی مل رہے ہیں، فلم انڈسٹری کو بھی مل رہے ہیں. لعنت ہو ان کو، اللہ رسول کو ماننے والوں پر، کہ یہ اپنے یعنی کہ کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس پر ہی نہیں ہے. جو لوگ ان پر لعنت نہ کروں تو میں ان کے پر کیا برکت ڈالوں کہ اللہ ان کو کام میں اور برکت ڈالے اور وہ اور بزنس کریں اور اسلام کے نام پر کاروبار کریں. کوئی بنو میاں کے قصے سنائے کر اسلام بیان کرے، کوئی بنو باس کے قصے سنا کر اسلام بیان کرے، اور کوئی کہے کہ دین است حسین. بھائی دین کیسے است حسین ہو سکتا ہے؟ دین پناہ است حسین. یہ تو ہے دوسرا مصرع ہے یہ شعر کا، دین پناہ است حسین. یعنی کہ دین پناہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ امام ڈھال ہے، دین کی پناہ کرتا ہے، امام ڈھال ہے. دین پناہ است حسین تو ہو گیا، حالانکہ امام شرعی نہیں تھے حسین، اولو الامر نہیں تھے. وہ تو ایک سٹرگل کے، ایک جد و جہد کے، اسلام کے بارے میں، اسلام کی پولیٹکس کے بارے میں، اسلام کی سٹیٹ کے اندر جو ڈیوائیڈیشن ہو کے ایک یعنی کہ ظلم کے نظام پر مبنی شرعیت کے نظام سے ہٹ کر وہ ایک یعنی کہ سسٹم کو بنا رہے تھے. یزید صاحب اپنی زبردستی بیعت لے رہے تھے، تو یہ قرآن و سنت کے اگینسٹ وہ چل رہے تھے. تو حسین تو میرے لیے آئیڈیل ہیں کہ حسین نے سٹرگل کی، لیکن ان کا پیٹرن میرے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ان کا پیٹرن میرے لیے آئیڈیل اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا اس کے پاس آپ ایسے اپروچ پڑھنا رشتہ دار سمجھ کے جا رہے ہیں تمام حجت کرنے کے لیے، جس کے بارے میں آپ کو بڑے بڑے جید صحابہ نے منع کیا ہے کہ آپ حسین نہ جائیں. ان لوگوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہوئی ہے، یہ سارے جھوٹے لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ جانا ہے، تو پھر کیوں گئے حسین؟ لیکن حسین کی سٹرگل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے شرعیت. تو اب بھی یزیدی نظام چل رہا ہے. پھر حسین کے نام لینے والوں نے کب کون سا اسلام کا میٹاورس اپنایا؟ انہوں نے اپنے آپ کو مومنین کہنا شروع کر دیا. شیعہ لوگوں نے مسلمین کے میٹاورس سے ہی نکل گئے، الگ سے اپنی ایک ویلیو بنا لی، الگ سے اپنا ایک اسرائیل کے آگے بکنا شروع ہو گئے، اور رشین فیڈریشن کے آگے ایران بک گیا، شیعہ بک گیا رشین فیڈریشن کے آگے. کیسے بک گیا؟ شہنشاہ ایران کے دور سے بھی پہلے کا یہ رشین فیڈریشن سے ملا ہوا ہے. کیسے مل گیا؟ کیونکہ سینٹرل ایشیا میں بھی فارسی بولنے والی 15-16 اسٹیٹس ہیں، اور ایران بھی فارسی بولتا ہے. لینگویج کمیونٹی رولز پر اپنا فائدہ لینے کے لیے، کانٹیننٹل فائدہ لینے کے لیے ایران نے اسلام کو بیچ کر رشین فیڈریشن کو اڈاپٹ کر لیا. اور اس کے بعد ایران کی ویلیو کیسے بنی؟ اب دیکھو یہی ایران یعنی کہ شاہ کے دور میں یہ رشین فیڈریشن کا خمینی ذرا سی ایک چنگاری بیچارہ ثابت ہوا جب اس نے کہا یہ انقلاب شیعہ کا انقلاب نہیں اسلام کا. اسی وقت اس کی کیبنٹ کو بم دھماکے سے 270 کے ارکان کو رشین فیڈریشن نے اڑا دیا. تو وہ کدھر گیا امام خمینی؟ اس کا اسلام کدھر گیا؟ اس کی کیبنٹ کدھر گئی؟ اس کے بعد فوراً ایران نے عراق سے جنگ، کس کے کہنے پر؟ رشین فیڈریشن کے کہنے پر. رشین ولادیمیر پوٹن کے پاس تو اب بھی ایران بار بار جا کے بڑے یاری دوستی تو رشین فیڈریشن کا تو ایجنٹ ہے وہ.
اس لیے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کی پاور ہے اور وہ بھی رشین بلاک کا انڈیا ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے ہمیں اس کام پہ لگا رکھا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی جہاد کریں، فلسطین کے لیے جہاد کریں، ہم اس کے لیے کریں، فلاں کے لیے کریں۔ وہ جہاد تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایک باڈی ہو، ایک سسٹم ہو، ایک اسٹرکچر ہو، ایک ریفرنس ہو، ایک پوائنٹ ہو، اور وہ ایک ہوں، تو وہ تو ڈیوائڈ لوگوں کے لیے تو جہاد کا حکم ہے ہی نہیں قرآن میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں نے ایک غزوہ خندق میں اپنا خندق کہہ دیا، احد میں اپنا میں جب وہ جس جگہ پہ وہ تیر اندازوں کا دستہ کھڑا کیا تھا، انہوں نے مال غنیمت کے لیے ذرا سی ڈیوائڈیشن ہٹ گئے سسٹم سے اور اپنے لالچ میں پڑ گئے، تو وہیں سے خالد بن ولید جو کہ چڑھ گئے اور انہوں نے کتنے مسلمین کو نقصان پہنچایا۔ اسلام ایک سچا دین ہے، اس کے اندر ڈیوائڈیشن بہت ہی زہریلا سانپ ہے، اور ایک تقسیم۔ میرا پروجیکٹ پوری اسلامک ورلڈ کی پیس اینڈ یونائٹی کا ہے، اور اسلامک میٹاورس شرعی نسبت مسلمین کی بنیاد پر میرا انسیگنیا یہ ہے کہ نسبت، وحدت، خدمت، خیر۔ سب سے پہلے نسبت پر آؤ، کسی امام پر جمع نہ ہو، کوئی امام ویلیو ہی نہیں رکھتا کہ ہم شرعی نسبت پر ہی مسلمین کی نہیں ہے، ہمارا امام کیسے بن سکتا ہے کوئی؟ وہ جو بنے بھی ہیں وہ غیر شرعی نسبت پر بنے، کوئی فقی امام ہے، کوئی طریقتی امام ہے، کوئی لسانی امام ہے، کوئی پولیٹیکل امام ہے، کوئی ہے مسلمین، یعنی کہ امام بنے ہوئے ہیں یہ، اور ڈیفرنٹ قسم کے آغا خان جیسے۔ میں نے ان سے اسماعیلیوں سے بات کی، میں نے کہا جی آپ امام ہیں تو آپ ایسا کریں کہ میں اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا کام کر رہا ہوں، تو میری ہیلپ کریں، میرے پاس لنک سورس نہیں ہے، تو آپ میری ہیلپ کریں اس کام میں، تو آپ میرے ساتھ میری مدد کریں، اگر آپ امام ہیں تو مدد کریں۔ آپ اسماعیلی آپ نے امام بنایا، اور میں نے سنا آپ جماعت بھی کی شکل میں بھی ہیں، تو آپ میری مدد کریں، لیکن ایک صورت میں آپ کے ساتھ مل سکتا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ آپ اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا یہ کام کریں گے، تو میں آپ کے امام کو تسلیم کر لیتا ہوں، بھائی آپ یہ کام شرعی نسبت کی بنیاد پر کریں گے۔ میں نے تو جماعت اسلامی والوں کو کہا، میں نے کہا آپ کی خدمت کی جو آپ نے ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن، یہ آپ اسلام کے میٹاورس پر زکوٰۃ اکٹھی نہیں کر رہے، اسلام اس کی شرعی اجازت نہیں دیتا، جس کی بنیاد پر آپ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، آپ یہ میرے انڈر کر دیں یہ ادارہ۔ ادارے کو بھی میں نے کہا، ان لوگوں کو بھی کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ شرعی نسبت کا، مسلمین کی شرعی نسبت کا ٹوکن لوگوں کی خدمت کے لیے یوز کریں، تو یہیں سے ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو پوری اسلامک ورلڈ میں چلا سکتے ہیں، لیکن چلتا تو ایک ریفرنس، ایک پوائنٹ سے ہے نا۔ زکوٰۃ کا سسٹم جتنی جگہ پہ بھی یہاں چل رہا ہے، یا اسلامی بینکنگ ہے، سب غیر اسلامی کام ہے، اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام کا۔ یہ میری آپ یوٹیوب چینل میں ڈیٹیل سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی بینکنگ سے لے کے شرعی عدالتوں تک سب ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ سراج الحق ہیرو بنا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی بڑی یہ بنی ہوئی ہے، اور یہ دعوے کر رہی ہے، اور ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تو اپنا یہ کوئی اسلام والی بات تو نہیں ہے نا کہ تم نے اسلام میں کیا نظریہ ہے۔ اسلام تو نظریہ نہیں ہے، اسلام تو بھائی میرے سسٹم ہے، یہ تو ایک نظام ہے۔ نظریہ کہاں سے آ گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا پوری ورلڈ کو چیلنج ہے، جتنی بھی ریلیجیس پارٹی اسلامک ورلڈ میں کام کر رہی ہیں، اپنے اپنے مقصد میرے سامنے رکھیں، میں ثابت کروں گا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ میں ایگزامپل کے طور پر جماعت اسلامی کا مقصد بتاتا ہوں آپ کو، کہ قرآن امام کے اگینسٹ ہے، کہ بھائی جماعت اسلامی کا کیا مقصد ہے؟ کہ لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی میں لانے کا سسٹم۔ اور جماعت اسلامی 70-80 سال سے یہی کہہ رہی کہ ہم غلام ہیں، اور سراج الحق بھی کہہ رہا ہے ہم غلام ہیں اور ہم آزادی چاہتے ہیں۔ جب یہ آپ آزادی حاصل نہیں کر سکتے، غلام ہیں، تو لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بندگی کی طرف 80 سال میں ایک بندہ بھی نہیں لا سکے۔ محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، اگر یہ غلامی محمد کی قبول کر لیتے، اپنے فرقے بازی چھوڑ دیتے، اپنے تفرق فی الامت کو ختم کر کے اپنی یہ میں امام مودودی اور وہ امام فلانا، تو امام یہ چھوڑ کے فرقوں کو پاس جا کے کام ہی یہ کرتے کہ شرعی نسبت کی بنیاد پر وحدت میں لاتے جاتے، وحدت کے بعد آگے خدمت کا کام شروع ہوتا ہے۔ پانی پی لوں ذرا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی بھی تو پینا چاہیے نا بھائی۔
پانی تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو پانی نہیں ملا تو ادھر کہیں چلے گئے یہ شیعہ افغانستان میں، تو پٹھان لوگوں نے بڑا یعنی کہ وہ شیعہ کے ذاکر نے انہیں ایسے ایسے قصے سنائے کہ کسی طرح یہ رو پڑیں، تو وہ نہیں روئے، تو پانی ختم ہو گیا، وہ پھر بھی نہیں روئے جیسے میں نے پانی پیا۔ جب انہوں نے کہا امام حسین کا نسوار ختم ہو گیا تو وہ سب پٹھان رونے لگ پڑے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی بڑی بات ہوئی، یہ تو یزید نے بڑا ظلم کیا کہ امام حسین کا نسوار ختم روک دیا، بند کر دیا، اور ہوئی وہ کہنا ہے وہی ظلم دا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ سارے رونے لگ پڑے اس بات پہ، کیونکہ ان کے تو وکیل اور جج بھی وہ نسوار رکھنے کے بغیر وہ تو کیس نہیں لڑتے عدالت میں، تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ نسوار یہ وہ تو نسوار وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات ہو رہی تھی، کر رہا تھا کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس ہم ایجیٹیشن کر کے لے رہے ہیں۔ اسلام کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس 1,24,000 انبیاء رسول نے کسی سسٹم کے سامنے ایجیٹیشن کر کے نہیں لیے، اور ہم ایجیٹیشن کر کے اپنے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس دھرنے دے دے کے لے رہے ہیں۔ کبھی ادھر دھرنا دے رہے ہیں، کبھی ادھر ہڑتال کر رہے ہیں، کبھی ادھر روڈ بلاک کر رہے ہیں، اور ایسے ہی ہمیں ان کاموں پہ لوگ انہوں نے لگایا ہوگا۔ کبھی وہ وائرس چھوڑ دیتے ہیں کمپیوٹر میں، کبھی فرانس والوں نے یہ کر دیا، کبھی وہ قرآن کو قرآن کو پریکٹیکلی تو ہم جلا رہے ہیں، اس کے سسٹم کو تو ہم جلا رہے ہیں کہ قرآن ڈیوائڈ لوگوں کے لیے قرآن کی دعوت ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں قرآن کی بات مانتے ہو، اس کا مطلب ٹکڑوں کی شکل میں مان رہے ہو۔ یعنی کہ قرآن کو، جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے قرآن کو اللہ دینا جالو قرآن زین یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہم ان لوگوں سے کی طرح ہو گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کی طرح ہمارے اندر ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے پاس امامت آئے۔ یعنی وہی بنی اسرائیل کے اندر سب سے بڑی یہودیوں کی پر یہ لعنت تھی کہ امامت محمد رسول اللہ کی طرف کیوں چلے گی، یعنی امامت ادھر کو کیوں جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے چل کے ادھر کو کیوں چلے گی، ادھر کو کیوں چلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی جھگڑا رہا، اور اس کے بعد عیسیٰ صلیب پہ چڑھا دیے گئے کہ جی یہودیوں کا یہ خنزیروں کا یعنی کہ یہ ان کے اندر یہ امامت کا یہ ہماری امامت یعنی ہم حقدار ہیں، ہم امامت کے ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ اب ہمارے اندر ساری کوالٹی آ گئی ہیں بنی اسرائیل والی۔ وہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اسلام کے کام میں ہم امامت، جب تک ساری دنیا جماعت اسلامی میں نہیں آ جائے گی اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، ایسے قیامت تک ہونا نہیں۔ نہ ساری دنیا فقہ مالکی کی بن سکتی، نہ شافی کی بن سکتی۔ بھئی فقہ جتنی بھی ہیں، فقہ میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ تو بادشاہی دور کی فقہ ہیں، خلفاء راشدین کی فقہ دور کی فقہ کو تو ہم مان لیتے ہیں، تفقہ فی الدین کہتے ہیں فقہ کو، دین میں کی سمجھ بوجھ کو اس کے سسٹم کو اپلائی کرنے کو، اس کی تو ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہی دور کے میں اسلام کیسے، بادشاہ دوسرا ہے، سلطان تو اللہ ہے، حجت تو اللہ ہے، دلیل تو اللہ ہے، بادشاہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ کے انڈر رہ کے کیسے اسلامی سسٹم کو تم چلا سکتے ہو، اور کیسے اسلام کی فقہ کر سکتے ہو؟ سب سے بڑی تو فقہ اسلام کی یہ ہے کہ بادشاہی سسٹم کو تم ادھر ہی رہنے دو، جو ڈیوائیڈیشن ہے اس کو ختم کرو۔ امام بخاری جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، میں ان کی امام بخاری کے واری واری جاؤں، انہوں نے حدیث میں بڑی محنت کی، انہوں نے یہ امامہ المسلمین کی جو حدیث بخاری میں لکھی، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ تلزم الجماعت المسلمین و امامہم، یعنی آخر دور میں جب فتنہ ہوگا تو بہت یعنی ایسا خطرناک دور آئے گا۔ کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل میں حدیث ہے، میں نے اپنے بک میں اس پہ کافی لمبی ڈیٹیل اس حدیث کی تشریح میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک حدیث کی تشریح میں مجھے پتہ نہیں 20 حدیثیں اور سنانی پڑیں۔ تو اس میں تلزم الجماعت المسلمین کا یہ نہیں، تلزم الجماعت المسلمین یعنی کہ و امامہم ایک بات ہی ہیں، نہیں، یہ دو پارٹ ہیں حدیث کے۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ تلزم الجماعت المسلمین، جب تک تلزم الجماعت المسلمین کمپلیٹ نہیں ہوتی، مسلمین کی اور کافرین کی بالکل جماعت الگ نہیں ہوتی، یونائٹی نہیں ہوتی، و امامہم تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کتنے امام بنے ہوئے ہیں مسلمین کی شرعی نسبت پر بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی کر سکا یونائٹی شرعی نسبت کی بنیاد پر؟ یعنی جماعت المسلمین کی طرف گروہ کی طرف آؤ، اس نسبت پر وحدت کرتے جاؤ، جتنی مسلمین کی شرعی نسبت کی اوپر جماعتیں وہ ملتی جائیں، مسلمین کی شرعی نسبت والے بھی ملتے جائیں، اور بعد میں غیر شرعی جماعت اسلامی والے جیسے ہیں غیر شرعی نسبت پر ہیں، ان کو تو شریعت کا کام کرنے کی اجازت نہیں شریعت دیتی کہ جو مسلمین کی شرعی نسبت پر اپنی پہچان ہی نہیں کروا رہے،
اور جماعت اسلامی کے نام پر کروا رہے ہیں. تو جماعت اسلامی تو غیر شرعی نام ہے. اسلام کے اندر جماعت کے لفاظ آئے ہیں، حدیث کے اندر جماعت کے لفاظ ہیں. جماعت المسلمین ایک یعنی کہ مسلمین کی جماعت کا یعنی کہ نام ہے، اور اس کا رکھنے کی بھی اجازت نہیں کہ اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھو، بلکہ تم لوگوں کو کہو بھی ہم مسلمین ہیں. جماعت کو آپس کے میں اندرون کا جب جو کام کر رہے ہیں مسلمین، وہ آپس میں جماعت کا الفاظ ہیں، جماعت اسلامی کے نہیں. تلزم الجماعت المسلمین کا مطلب تو یہی ہے کہ شرعی نسبت والے لوگوں کو کی بنیاد پر یہ جماعت بنتی جائے اور اکٹھے ہوتے جائیں، اور اس کے بعد امامت کا راستہ بھی شرعی نسبت کی بنیاد پر وحدت میں آنے کے بعد آگے اس ٹوٹی پھوٹی 1400 سال سے اجڑی ہوئی امت کو کی جو غلط جہاد کرتی رہی. صلاح الدین ایوبی نے بھی اسلام کے اصولوں پر جہاد نہیں کیا، تغرل نے بھی اسلام کے شرعی دلیل پر جہاد نہیں کیا. اس وقت بھی بادشاہی سسٹم تھا، بادشاہ تو جہاد کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو آرڈر ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ وہ اسلام کے لیے آخری قدم اٹھائے. اسلام کی آخری پولیٹکس کا آخری سٹیپ قتال فی سبیل اللہ لڑنا. سب سے پہلے نسبت، پھر وحدت پہ آؤ، پھر آگے خدمت سوسائٹیز بناؤ، وہ اسی شرعی نسبت کی بنیاد پر وحدت کے بعد خدمت میں آتے جاؤ، خدمت کرو ان لوگوں کی بیچاروں کی. اس کے بعد خدمت کرتے جاؤ، وہ خدمت آپ کو پیچھے کو پھر پش کرے گی وحدت کی طرف، اور وحدت ہوتی جائے گی. وحدت اور پش کرے گی پیچھے کی طرف، ایٹم بم کی طرح نسبت پر لوگ اور بڑھتے جائیں گے. نسبت پھر دوبارہ گھیر لگائے گی، کہے گی چلو وحدت کے آگے خدمت، اور خدمت کے آگے آخری ٹاپک خیر کیا ہے. جب خدمت کمپلیٹ ہو جائے امت کی، امت ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے ایک باڈی، جب اس کے پارٹس پورے اکٹھے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں خدمت. یعنی خدمت کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم ایک سیویلائز کلچرڈ ریپریزنٹ کر چکے ہیں اپنی پوری ورلڈ پر. اپنا ایک یونائٹ ہونا اور اپنے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس ہم نے آپ ہی اپنے اڈاپٹ کر لیے ہیں. اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. سب سے پہلے پیس میں آؤ، امن، یونائٹی، پیس اینڈ یونائٹی. میرا یہی کام ہے کہ پوری اسلامک ورلڈ کی اسپیسیفکلی فار پیس، یعنی اسلامک ورلڈ کے لیے ہے، اینڈ جنرلی فار آل دی ورلڈ ہے. یعنی اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے اس امن کا، کہ جب آپ اکٹھے ہو گئے ہیں پھر خیر کا راستہ نکلتا ہے، خیر امت کا راستہ نکلتا ہے. پھر وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس بنتی ہے، کہ جو لوگوں کے لیے بنتی. اب تو ہم اپنے لیے نہیں ہیں، لوگوں کے لیے کیسے بن جائیں گے؟ ہم امت کے لیے پورے، یعنی کہ وہ بڑا ایک امت نہیں ہے. تو ایک امت کے بعد جب ہم وہ وحدت میں آئیں گے تو اس کے بعد ہم پیدا ہوگی کمیونٹی رولز ہیں. جب ہم اڈاپٹ کر لیں گے تو ہمیں کمیونٹی رائٹس بھی مل جائیں گے، ہم ایک پاور ہوں گے. ہم اپنی باؤنڈریز کو اسلامک کنٹری کو گرا دیں گے، ہم یعنی کہ اپنی کرنسی کو ایک کر لیں گے انشاءاللہ. ہم یہ 7 سال کے اندر کام ہو سکتا ہے. میرے ساتھ کوئی جماعت مل جائے، کوئی نیٹ ورک والی جماعت مل جائے، میں اس کو ایسی ڈائریکشن کروں گا کہ انشاءاللہ 7 سال کے اندر پوری اسلامک ورلڈ ایک اسلامک یعنی کہ سٹیٹ بن جائے گی، پوری اسلامک ورلڈ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسلام کی پولیٹکس کتنی فاسٹ. جمہوریت بھی کری جاؤ، جسوس بن جاؤ، جاسو خلالن دیارہ جو طلوت الجرود کے لشکروں کے جسوس تھے. جو ڈیموکریسی بھی کری جاؤ، فحاشی کو بھی چلنے دو، اور بینکاری سودی کو بھی چلنے دو. بینکاری سودی سے کیا تم اسلام کا انقلاب لے آؤ گے اس کو اسلامی کر کے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے اسلامی بینکنگ جب تک اسلام کا سسٹم ایک نہیں ہے. اسلامک بینکنگ کی اجازت ہی نہیں ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی. یعنی کہ میں تو کہتا ہوں آپ ان کا بزنس بھی چلنے دو، یہودی کا بزنس بھی چلنے دو. آپ مسجد اقصیٰ کے لیے بھی لڑنا چھوڑ دو، کشمیر کے لیے لڑنا بھی چھوڑ دو. پہلے نسبت، اس کے بعد وحدت، اس کے بعد خدمت کرو، اس کو یونائٹ کرو، اپنے اسلام کو لوگوں پہ ظاہر کرو، جس کو کہا گیا ہے کہ لیظہر علی الدین کلہ. پھر خیر امت کے راستے پر آگے ظاہر ہوتا ہے. جب خیر امت کے 4ویں سٹیپ پہ آپ پہنچ جاؤ گے، خیر امت کے درجے پر پہنچ جاؤ گے، پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یونائٹ ہو، آپ کا امام شرعی بھی ہے، آپ قتال فی سبیل اللہ کر سکتے ہو، اللہ کے راستے میں لڑ سکتے ہو. پھر ان 3 شرائط پر اجازت ہے. محمد بن قاسم نے بھی امت کی ڈیوائیڈیشن کی حالت میں جہاد کیا، اور حجاج بن یوسف کو اتنی عقل تھی، اس نے اگر برے کام کیے، بڑے بڑے جیت صحابہ کو بھی قتل کروایا، اس کے اندر پھر بھی وہ بادشاہ کے گورنر کے اندر اس وقت کے اسلام میں اور اس وقت کے اسلام میں کتنا فرق ہے.
کہ اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کے پنشمنٹ کیا. حجاج بن یوسف نے برے کام کیے تو حجاج نے یہ قرآن پر عراب بھی تو لگایا نا. دیکھیں نا، قرآن پہ عراب لگانا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اجمی اب بھی قرآن کے 100 کیڑے نکالتے ہیں. یہ شیعہ کبھی قرآن کو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ قرآن کے یہ بعد میں مان بھی جاتے ہیں، نہیں ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں. یعنی صرف اپنی مشہوری کے لیے انہوں نے ایسے پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں. علت المودۃ فی القربہ اور 5-6 آیات کو انہوں نے اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے. اور اس کا بھی یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. المودۃ فی القربہ والی لا اجری والی جو قرآن کی آیت ہے، وہ اس کی تفسیر غلط کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس جو یعنی اصحاب صفہ کے بہت بڑے مفسر، یعنی کہ سب سے بڑے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس نے یہی صحابہ میں بیٹھے ذکر کیا کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے یہ جو آیت ہے جہاں پہ آیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ الا المودۃ فی القربہ، میری یعنی قرابت داری کا تو خیال کرو. تو یہ کیا رسول کے خاندان کے بارے میں آیا ہے یا کہ قبیلہ قریش کے متعلق آیا ہے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میری رائے تو یہی ہے کہ یہ قبیلہ قریش کی متعلق آیا ہے، کیونکہ جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی محترم کو محصور کر دیا گیا تو وہاں پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا، میں آپ کے اندر صادق و امین بھی رہا اور آپ کے اندر ہی رہا، آپ کے اندر موجود رہا، میرے کریکٹر کو آپ نہیں جانتے. محمد رسول اللہ نے ڈیٹیل میں بیان کیا کہ بھئی آپ سے میں کوئی اجر نہیں چاہتا، اپنے قبیلے سے، اپنے قرابت داروں سے، قبیلے سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ جتنا ایک قرابت دار رشتہ دار ایک رشتہ دار کی ہیلپ کرتا ہے اتنی تو کرو. آپ کو پتہ بھی ہے میں جھوٹا نہیں ہوں، سچ بولتا ہوں اور حق کے راستے پر چل رہا ہوں. یہ تو ابو جہل بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتا تھا. وہ اتنا تو خیال کرو، میرے اوپر ظلم ڈھا رہے ہو، وہ اس کا تو خیال کرو. میری ہیلپ نہیں کر رہے تو آپ بھی اس بات کا خیال کریں. الا المودۃ فی القربہ قبیلہ قریش کے لیے آ سکتا ہے تو امت کے لیے نہیں آ سکتا. امت مسلمہ کے لیے الا المودۃ فی القربہ نہیں آ سکتا کہ بھائی امت مسلمہ آپس کی اس قرابت داری کا خیال تو کرے کہ ان کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، ان کا حسین ایک ہے، ان کا علی ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا درود ابراہیمی ایک ہے، ان کی یعنی قبلہ ایک ہے، ان کی ہر چیز ایک ہے، کوئی چیز الگ نہیں ہے. شیعہ بخاری مسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی، امام کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ڈیفرنٹ اپنے آئیڈیاز بنا کے ان کو باتوں میں الجھا کے پھنسا کے اپنا ایک الگ سا اسلام کے اندر انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے علامہ جواد نقوی صاحب کو ہر بار میں نے یعنی کہ ان کی بات کا توڑ بیان کیا، ان کو کمنٹس بھی کیے، لیکن انہوں نے میرے سے لنک ہی نہیں کیا. اور یہ جو محمد علی مرزا جو کام کر رہا ہے، یہ یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کی سٹوریاں سناتا رہتا ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلامک ورلڈ کو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے؟ قرآن امام کا اس وقت کیا آرڈر ہے؟ قرآن امام کا ڈیوائیڈیشن والی امت کے لیے، تقسیم شدہ امت کے لیے کوئی بھی آرڈر نہیں. موجے کرو، نہ نماز پڑھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، نہ جہاد کرو، مزے کرو. آپ کے لیے تو کوئی حکم ہی نہیں ہے اسلام کا، قرآن امام کا. کوئی ایک آیت بتاؤ ڈیوائڈ لوگوں کے لیے ہے، یا ڈیوائڈ لوگوں نے پریکٹیکل کر کے کوئی سسٹم بنایا ہو. کوئی پریکٹیکل بتا دو چلو، یا کوئی ایک آیت بتا دو جو ڈیوائڈ لوگوں کے لیے ہے، تقسیم لوگوں کے لیے ہے. نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ باقی کیا کون سا راستہ ہے جس کی طرف سے ہم اسلام کے اندر داخل ہوں؟ جماعت اسلامی نے لکھا ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اپنا ایک کعبے کی شکل بنا کے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو. یعنی یہ نہیں کہ جماعت اسلامی کا رکن بن جاؤ، یہ اسلام ہے. یعنی کہ اسلام کیا کہاں سے پھر شروع ہوگا؟ جو تقسیم ہو گیا ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے سسٹم ہو گیا ہے، جس کو ڈیوائڈ ہو گیا ہے، اس کا میٹاورس ہم کیسے اس کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس بیسک پہ ہم لا سکتے ہیں؟ کہاں سے وہ ہو سکتا ہے؟ سسٹم ڈیوائڈ ہوگا، اس کے لیے کوئی قرآن کا امر نہیں ہے، تو قرآن کا امر کیسے چلے گا؟ ایسے چلے گا کہ سب سے پہلے قرآن امام کا یہ آرڈر ہے کہ مجھے ماننے والے سب سے پہلے ہم پیدا کریں، کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس پر آئیں، ڈیوائیڈیشن ختم کریں، ایک ہو جائیں، ہم ہو جائیں. ان کے لیے قرآن کا آرڈر ہے. تقسیم لوگوں کے لیے تو آرڈر ہے ہی نہیں. موجیں کریں، مزے کریں، سب کچھ کریں. میں تو کہتا ہوں چلو اس طرف آؤ تم، جو قرآن کا آرڈر ہے کہ امت کی نسبت، عبادت، خدمت، خیر کے کام میں لگ جاؤ اور ان کو بزنس کرنے دو، اس کو کمیونیکیشن میڈیا کو چلنے دو.
تم بھی اپنا کمیونیکیشن میڈیا چلاؤ اور ساری امت کو، اسلامک ورلڈ کو میں بتاتا ہوں آپ کو 7 سال کے اندر کیسے ایک کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ یعنی کہ میں نے ان کو خدمت فاؤنڈیشن والوں کو یہی کہا تھا کہ آپ مسلمین کی شرعی نسبت کا ٹوکن بنائیں، اور اس پہ آگے ہر بندہ جو آپ کے پاس خدمت کے لیے آتا ہے، جس کے لیے آپ خدمت کرتے ہیں، ایجوکیشنل خدمت کرتے ہیں، ہاسپٹلٹی کی خدمت کرتے ہیں، آپ کسی قسم کی بھی اسلام کے بارے میں کوئی خدمت کر رہا ہے، ہر کسی کی رجسٹریشن ختم کر دو، سب سے بولو بھائی شرعی نسبت پر جو مسلمین پر ان کی نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے اللہ رسول کی بات کرے اور اسلام کے لیے پیسے اکٹھے کرے، چندہ اکٹھا کرے، اور وہ ٹوکن صرف اس کو دیا جائے جو شرعی نسبت پر آئے، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی، اس کو پہلے یہ ٹوکن ہے شرعی نسبت کا مسلمین کا، اس پر آؤ اور اس نیٹ ورک میں آؤ، پھر ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ میں نے تو خدمت والوں کو کہا بھی جماعت اسلامی کو چھوڑو، ڈیموکریسی کرنے دو ان کو، ڈیموکریسی بھی کرتے جاؤ، اسلام کی پولیٹکس بھی کرتے جاؤ، اسلام کی پولیٹکس تو بڑی فاسٹ ہے، شرعی نسبت پر وحدت میں لاتے جاؤ، ساری مذہبی جماعتوں سے جا کے ملو، لیڈروں سے ملو، ان کو بھائی شرعی نسبت کی بنیاد پر ہم وحدت میں اور خدمت امت کی کرنا چاہتے ہیں، اور خیر کا یہ کام ہے، اس پہ ایسے آپ چلیں، اور اس کی میں نے اپنی شرائط بھی رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی شرائط کیا ہیں، اس مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے امت کی شرعی نسبت کی بنیاد پر، مقصد یہ ہے کہ شرعی نسبت کی بنیاد پر امت کی وحدت، خدمت، خیر کا کام کس کے ذریعے؟ مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے، شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت کی وحدت، خدمت، خیر کا کام، یہ تو میرا مقصد ہے۔ اور اس کے علاوہ اصول کار، یعنی مقصد امت کی وحدت، خدمت، خیر ہے، اصول کار وہی جو 1,24,000 انبیاء رسول کا شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کا نظام، یہ اصول کار ہے، کام کرنے کا اصول ہے۔ اور مقصد ہے امت کی وحدت، خدمت، خیر کا کام۔ مقصد یہ نہیں لوگوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی بھائی جو آپ غلام ہیں اس نے دوسرے کو کیا آزاد کرنا ہے، اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم غلام ہیں، پھر مقصد یہ رکھا ہوا ہے ہمارا یہ مقصد، اس کا مطلب اس مقصد پہ ایک بندہ بھی ابھی تک وہ نہیں لا سکے، ایک بندے کو بھی، یعنی کہ لوگوں کی غلامی سے آزاد نہیں کرا، بلکہ آپ بھی پھنستے ہی آگے سے آگے پھنستے ہیں، کبھی کشمیر میں پھنس گئے، کبھی افغانستان میں پھنس گئے، کبھی مشرقی پاکستان میں پھنس گئے، کبھی 2 قومی نظریے میں پھنس گئے، وہی 2 قومی نظریہ، 3 قومی نظریہ، 4 قومی نظریہ، 2 قومی نظریہ فیل ہو گیا۔ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، پاکستان 2 ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اسلام کے اندر 1 قومی نظریے پر آتے ہی نہیں ہے۔ ایک قوم کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، وہ ہے ایک قوم، اس پر اکٹھے ہو جاؤ، اس پر جمع ہو جاؤ، اس پہ قائم ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایک ہو جاؤ، امن یونائٹی کی طرف آؤ۔ آپ کو قرآن کی دعوت پتہ نہیں کس مولانا مودودی نے آپ کو قرآن سکھایا جی، مسلمان، آپ کا نام مسلمان رکھا گیا ہے اور اس کو امام الاسر کہتے ہو۔ یہ تو بہت بڑی جماعت کی بات کر رہا ہوں، جس کے چرچے اسلامک یونیورسٹی میں ہیں، جس کے چرچے جامعۃ الازہر میں ہیں، جس کے چرچے مصر، سوڈان، الجزائر میں ہیں، اس جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جماعتوں کا کیا حال ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب سے پہلے نسبت، اس کے بعد وحدت، اس کے بعد خدمت، اس کے بعد خیر کا کام ہو سکتا ہے۔ اسلام کا یہ جو چندہ اکٹھے کرنے والی جو غیر شرعی نسبت کی بنیاد پر زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں اور اپنے انسٹیٹیوٹ چلائیں گے، انشاءاللہ میں یہ ریلیجیس پارٹی ختم کر دوں گا ساری، اور ان کے چندے بند ہو جائیں گے تو یہ فیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی۔ یقین کس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں؟ یہ اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ خدمت کا نظام کس لیے چلاتے ہیں؟ اپنی پارٹی کو سٹرونگ، اسلام کے لیے نہیں۔ اسلام کے لیے چاہتے ہیں تو پھر اسلام کے میٹاورس میں آئیں، اسلام کی بیسک جو یونٹ ہے شرعی نسبت کی بنیاد پر آگے اپنے کام کو چلائیں۔ چلیں، آپ کے پاس امامت نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو شرعی نسبت آپ کو امامت کی طرف بھی لے جائے گی۔ میرا فارمولہ انہوں نے نہیں مانا، اپنے ٹوکن رجسٹریشن پر نہیں کرایا، تو لعنت اللہ رسول کے ان پر کہ اپنی جماعت کی طرف بلانے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں۔ اسلام ان کے پاس ہے نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ کا صرف ایک وہ نشان کعبے کا بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر کسی طریقے سے وڑ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں وڑ گیا، وہ وڑ گیا والی بات ہے، یعنی وہ وڑ گیا، یہ تو کوئی اسلام نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام کا نقطہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ ڈیوائیڈ ہیں، ڈیوائیڈ کے لیے کوئی آرڈر نہیں قرآن امام کا۔ قرآن امام سے میں نے 20 سال یہی پڑھتا رہا، مجھے آرڈر مل ہی نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے مجھے اس نے ڈائریکشن کی کہ بھائی ڈیوائیڈ لوگوں کے لیے یہ آرڈر نہیں ہے، یہ تو ایک امت کے لیے ہے، تو پہلے آپ یہ کام تو کرو، وہی اسی کام پہ میں لگا ہوں۔
اور قرآن کو امام مانتا ہوں. آئیں جو بھی قرآن کو امام مانتے ہیں آئیں شرعی نسبت پہ جمع ہوتے جائیں. میں اپنی امامت کا دعویٰ کر ہی نہیں رہا. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے اور صحت ٹھیک نہیں ہے، میں کسی تکلیف میں ہوں. تو میں اس لیے یہ میں نے بات کی ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حق کی بات ہے، تو ہم اس کو آگے شیئر کریں، اپلائی کریں. یہ پوری ورلڈ کی، اسلامک ورلڈ کی پیس اینڈ یونائٹی کا ایک فارمولا، پورا پروگرام، ایجنڈا ہے. میرے پاس جو بک ہے اس کے آخر میں ایک پیپر ہے، کاغذ ہے، فارم ہے، جس میں پوری شرائط ہیں، مقصد ہے، اصول کار ہے، شرائط ہیں، اور قرآن و سنت کی، قرآن امام کی بنیاد پر ہیں. اپنے پاس سے کوئی بات، باقیوں کے بارے میں نے چیلنج کیا ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ان کے مقصد قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے. میرا چیلنج ہے پوری ورلڈ کو، اور ان کو بھی جو یہ زکوٰۃ کا سسٹم چلا کے اسلامک بینک کر رہے ہیں، اور تقی عثمانی جیسے، تو میرے بچوں سے بھی، مطلب وہ میرا شاگرد بھی نہیں ہے ایک صاحب کا، میں نے اس کو رکھنے کے لیے تیار کہ جو انڈر اسٹیٹ بینک کا اسٹیٹ بینک کے اسلامک بینکنگ کا سسٹم شو ریپریزنٹ میں جو مولوی بک گیا اسلام کا مولوی، تو وہ کیا آگے کیا کرے گا تقی عثمانی. اور جو دوسرے باقی لگے ہوئے ہیں، فلسطین کا جہاد کرو جی، سراج الحق اور ایک دو اور بھی لوگ جتنے بھی میڈیا پہ یہ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں لگے ہوئے، یہ انڈیا لگا ہوا ہے، یہ اسرائیل لگا ہوا ہے، یہ رشین فیڈریشن لگی ہوئی ہے، یہ اس کے مورے ہیں جو یہ فلسطین کی طرف کال کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو آپ کی ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں کہ قبلہ اول دوم سوم کو تو میں مانتا ہی نہیں، مسلمان تو میں ہے ہی نہیں، میرا تو ایک قبلہ ہے، وہ مسجد اقصی ہے، وہ قبلہ نہیں ہے. جب سے اس قبلہ چینج ہو گیا تو قبلہ کیسے رہ گیا؟ وہ قبلہ نہیں ہے. اس کو اول دوم سوم والو چھوڑ دو. یہ ہمارے لیے ڈسپیوٹڈ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی تقسیم ہے اور اپنی پاور کو ضائع کریں، اور ہماری پاور ویسٹ ہو رہی ہے. اس لیے سب سے پہلے شرعی نسبت کی بنیاد پر، کمیونٹی رولز کی بنیاد پر وحدت میں آؤ. کمیونٹی رولز کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہے کہ کمیونٹی رولز لینگویج سے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا تو سسٹم اسلام کا ایک ہے، فیملی سے شروع ہو جاتے ہیں، اپنی فیملی سے کمیونٹی رولز. یعنی کمیونٹی رولز تو کسی جگہ کے خطے میں، ایک علاقے میں ایک زبان بولی جا رہی ہے، یا ایک لوگ علاقہ ہی رہ رہے ہیں، ٹرائبل رہ رہے ہیں، ڈیفرنٹ قبیلے، ہر کسی کا اپنا کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس انہوں نے اپنے کریٹ کر لیے ہیں. اس کمیونٹی رول اور رائٹس کے بیسک کی بنیاد پر کہ ورلڈ کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس، ان لوگوں نے ہمیں ایسے ڈیوائیڈ کر کے دیے ہیں کہ ہم ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ اور ہوتے جا رہے ہیں. اسلام کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹ نہیں، بلکہ اسلام کے فرقوں کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس. اسلام کے کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس اب باقی نہیں رہے، بلکہ فقہ جاہریہ کا، نماز اذان کا وقت اور، دوسرے کا اور تیسرے کا اور طریقہ اور چوتھے کا. جس رسول کی نماز ہی پوری نہ پہنچی ہو امت تک کہ کیسے پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بہت بڑا فتنہ پیدا کیا گیا، اور باتوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کو سارے، میں حیران ہوں کہ ان باتوں کو، نماز کو، کہ جس کو آپ کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اور اب تک بقعۃ المبارکہ میں اسی پیٹرن پر نماز رفع دین کے پیٹرن پر چل رہی ہے، اور جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو لوگ کیری آن رہے، اور وہ ہمارے لیے اب بھی ایگزامپل ہے کہ نماز کا یہ پیٹرن ہے. اس پر مسلمان اسلامک ورلڈ ایک نہیں ہے. کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا. امام مالک نے جی، ان کے تو کندھے جڑوں سے کھیڑ دیے تھے بادشاہ نے، تو ان کے ہاتھ جڑتے نہیں تھے، ڈھیلے چھوڑ دیتے، شاگرد کھڑے کر دیتے تھے آگے کہ چلیں جی آپ نماز کرائیں، تو پیچھے جیسے امام پڑھتا ہے ویسے پچھلوں کو بھی پڑھنی پڑتی تھی، کیونکہ یہ حکم ہے، آرڈر ہے. امام مالک نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں، سارے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، سارے رفع دین کرتے تھے. خلفائے راشدین ساری حدیث تو اینڈ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے رہے. تو اس نماز پہ میرے تک تو صحیح پہنچ گئی، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے اسلام کا، اسلام کے سسٹم کا، اسلام کی ایجوکیشن کا. تو میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ باقی ورلڈ تک، اسلامک تک کیوں نہیں پہنچی. امام بخاری جن کے بارے میں بڑی تعریف کر رہا ہوں کہ حدیث کے اسماع اور جال کے علم کو انہوں نے کیسے جمع کیا، حدیث کے علم والوں نے کتنی محنت کی. تو یہ ترجمہ جماعت المسلمین کے بارے میں جو انہوں نے حدیث لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی یہ ایک اس وقت تک، صحابہ کے دور تک، اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اسلامک سسٹم رہے گا، اور اس کے بعد دخن آ جائے گا، دخن کے بعد فتنے کا دور شروع ہو جائے گا،
دخن دھوئیں کا دور ہوگا، مکس ہوگا کہ جس میں مخلوط سسٹم ہوگا، کچھ لوگ نیک بھی ہوں گے، کچھ لوگ بد بھی ہوں گے۔ تو جب خلفۂ راشدین کے بعد امامت ختم ہو، امامت کے بعد فتنہ ہی ہوتا ہے، خوف ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت امام بخاری نے امت کی وحدت کا کیوں نہیں کہا کہ اس کی بنیاد پر امت کی وحدت کی جائے؟ امام المسلمین کی جو حدیث سنائی ہے کہ تلزم الجماعت المسلمین و امامہ، اس وقت آپ کیا کرو جب یہ دور ہو تو تو اس جماعت المسلمین کی دعوت اور اس کو یونائٹ کرنے کی امام بخاری نے یہ کام کیوں؟ ان لوگوں کو بیچاروں کو ان باتوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ان لوگوں کا اس وقت یہ مائنڈ ہی نہیں تھا، ان لوگوں کا اس وقت یہ پروسیس ہی نہیں تھا، ان لوگوں کا یہی تھا کسی طریقے سے علم حدیث کو جمع کیا جائے۔ ان کا اتنا اویئرنیس نہیں تھی، اتنی نالج نہیں تھا کہ یہ حدیث ہے، یہ ہم اب اس وقت دخن میں ہیں، ملے جلے دور میں ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اسلام کو بھی مان رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس دخن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں اور ایک ایسی جماعت بنائیں جو مسلمین کی جماعت ہو، اور اس کو اکٹھا کرتے جائیں اور اس کی وحدت کر کے پھر اس کو ہم سیٹ اپ میں لا کے امام تک لے جائیں، امامہ ہم تک ہم پیدا ہوگی، ہم کمیونٹی پیدا ہوگی تو امام بنے گا نا۔ امامہ ہم بن ہی نہیں سکتا، پہلے تو شرعی نسبت پہ آؤ نا، شرعی نسبت پر ہی نہیں ہو تم، پہلے تم شرعی نسبت پر آؤ، یہ اپنی فقہی طریقتی لسانی جغرافیائی علاقائی مسلکی نسبتیں چھوڑو۔ مسلک اہل حدیث کے بارے میں جی اہل الحدیث سب سے افضل ہے، وہ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ اچھے ہیں جو حدیث پر عمل، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ تو آپ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کر دو یا اپنے مسلک بنا لو یہ اہل حدیث کا، یا یہ بری بات ہے۔ ایسے ہی اہل سنت ہے، ایسے اہل قرآن، باقی لوگ کیا اہل قرآن نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے قرآن نہیں ہے؟ وہ پرویزی صرف جو حدیث کے انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث پرویزی، وہ صرف کیا قرآن کا یعنی کہ وہ اہل قرآن ہے، قرآن کا حق رکھتے ہیں یا قرآن کے اہل ہیں؟ اہل الحدیث، اہل السنہ، تشیع ایک درمیان میں ایسا یعنی سلیکٹڈ چیز ہے جو ہے ہی مذاق نرا، مطلب پکھنڈ بازی ہے۔ تو اس میں جو جواد نقوی صاحب کو میں نے کتنی مرتبہ رگڑا لگایا، میرے سے ایک پوائنٹ بھی وہ کبھی بھی بات نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے کمیونیکیشن میڈیا پہ جب یہ اسپیسیفک بات کرتے ہیں، یہ 2 نمبر لوگ یہ انسٹاگرام پہ چلے جاتے ہیں، یہ اوپن کمنٹس پر کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ یہ فرقہ پرست لوگ ہیں اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری رائے دوسری انسٹاگرام والے کا جو لنک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ بات ہی نہ کر سکے۔ پرسنلی ISI کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، دوسرے ملٹری انٹیلیجنس والے بھی ایسے کرتے ہیں، دوسری خفیہ سیکرٹ ایجنسیز والے بھی ایسے کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ اوپن کمنٹس پہ بات نہیں کرتے۔ اس طرح انسٹاگرام پہ چلا جاتا ہے جواد نقوی، تو اس لیے کہ وہ لوگ یعنی کہ اوپنلی یہ بات ہڈن کر جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی ان کو پتہ چل جاتا ہے، پردہ فاش ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ چھپ چھپ کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس کی بات ہے، تو میں نے تو آپ کو میٹاورس بھی بتا دیا، تو کمیونٹی رولز پر آئیں گے تو رائٹس بھی مل جائیں گے آپ کے، کسی سے نہیں ملیں گے، ہمیں سارے رائٹس اپنے آپ سے ہی ملیں گے، اپنے آپ سے ہی ہر چیز ملنی ہے۔ جو اسلامک ورلڈ ہے، جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، وہ یعنی کہ ایک جنگل میں رہنے والے جانور بھی کمیونٹی رولز کے مطابق رہتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، تو کہ بھائی چلو یار یہ فلانے علاقے کا جنگل ہے، یہ فلانے علاقے کا جنگل ہے، اس کے اندر فلاں قسم کے جانور ہیں، اس کے اندر فلاں قسم کے جانور ہیں، اور فلاں جانور ایسے کرتے ہیں اور فلاں جانور اپنا ڈیفنس ایسے کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی کچھ کمیونٹی رولز ہیں۔ تو کہنے کا مطلب جانوروں کے اندر ہیں، خسروں کے اندر ہیں، ہجڑوں کے اندر ہیں، یہ اسلامک ورلڈ والوں کے اندر یہ کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر رہے؟ شرعی نسبت کی بنیاد پر کیوں نہیں آ رہے؟ اپنی ڈیفینیشن، اپنا سٹارٹ پوائنٹ میٹاورس، اسلام کا اس وقت پوری ورلڈ کو میرا چیلنج ہے کہ اسلام کا میٹاورس میرے پاس ہے، جس مقصد پر میں چل رہا ہوں، میرا پوری ورلڈ کو چیلنج ہے کہ اس کی ایک شرائط، ایک لفظ یا ایک مقصد کا بات کو ثابت کریں کہ یہ قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے، یا قرآن و سنت کا یہ آرڈر نہیں ہے اس وقت، قرآن و سنت کا یہ آرڈر نہیں ہے اس وقت کہ لوگوں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے اور اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے۔ قرآن و سنت کا یہ آرڈر ہے کہ یہ ڈیوائڈ امت آپس میں یونائٹ ہو، جس نے لوگوں کی غلامی سے آزاد کرنا ہے، پہلے آپ تو یونائٹ ہو۔
وہ آپ ہی یونائٹ نہیں ہو تو تم نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے، پاکستان سے تم لوگ کچھ نہیں کر سکے 80 سال کے اندر جماعت اسلامی والے، تو یہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے کہاں آزاد کر پتوں کی میں جا کے یا فیصل آباد بیٹھ کے کہیں آزاد کر رہے ہیں یا کیا یہ آزاد کر رہے ہیں؟ تو جو اپنے آپ کو آپ غلام کہتے ہیں تو ہم اس پہ کیسے اعتماد کریں؟ ایسے غلام لوگوں پر بھروسہ کر نہیں سکتے، غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، تو یہ تو اندھے ہیں، اندھوں میں کانے راجے بھی ہیں۔ تو اس لیے بھائی اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو ایک بار میرا یوٹیوب چینل جب اٹینڈ کرتے ہیں تو اسے آگے لائک شیئر کیا کریں لوگوں سے آگے۔ میرے پاس لنک سورس ہی نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں ٹک ٹاکر سے ہی کام لے رہا ہوں، ان کے میٹاورس سے کام لے رہا ہوں، مجھے اسلامک میٹاورس مل ہی نہیں رہا، کمیونیکیشن میٹاورس نہیں ہے جن کے پاس۔ لعنت ایسے سسٹم پر، ایسے اسلام پر جو یہ رکھتے ہیں۔ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا، میں اس اسلام کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور جو اس کا نمونہ ہمیں بنا کے پیش کیا ہے، اور جو قرآن امام کا آرڈر ہے، جو قرآن و سنت کی بنیاد پر بات ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بات تسلیم نہیں کرتا۔ سب سے بڑی فقہ یہ ہے کہ آپ تفقہ فی الدین، یہ ہے اس وقت فقہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سسٹم سے، سسٹم ہوگا تو تفقہ ہوگی۔ سب سے پہلے ڈیوائڈ سسٹم کو یونائٹ کرو، یہ سب سے بڑی فقہ ہے اسلام کی اس وقت، تفقہ فی الدین۔ اور تفقہ فی الدین کا ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اسلامک یونیورسٹی کی طرح بناؤ، جس کے اوپر بڑا سا لکھا ہو کہ انسٹیٹیوٹ ہے یہ تفقہ فی الدین کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ یہ کوئی یہ درس نظامی کا اور یہ وہ والا سسٹم نہیں ہے، یہ تفقہ فی الدین ہے کہ ہم نے دین کے سسٹم کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، اس کو کیسے میٹاورس میں لانا ہے، اس کو کیسے انڈر کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس لا کے دنیا پر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ وہی دین ہے کہ جو اللہ نے کہا، وہ اللہ ذی ارسل رسولہ، جس کے لیے میں نے رسول کو نازل کیا، وہ اللہ ذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، صرف نازل کر کے کتاب ہی نہیں پکڑائی، ہدایت کے ساتھ۔ وہ اللہ ذی ارسل رسولہ نازل نہیں مطلب بھیجا، وہ اللہ ذی ارسل رسولہ رسول کو بھیجا، وہ اللہ ذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق کے، اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا رسول کو لیظہرہ، تاکہ اس کو ظاہر کر دے، ریپریزنٹ کر دے، کمیونیکیشن کر دے، اور پوری ورلڈ پہ ظاہر کر دے کہ یہی ہدایت والا دین ہے۔ اب ہمیں ساری دنیا میں جوتے پڑ رہے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق دے کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ہم لِيُظْهِرَهُ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ایران عراق سے یظہرہ ہو رہا ہے، کبھی عراق کویت سے یظہرہ ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں ظاہر کر رہے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ڈیوائڈ ہیں، آپس میں فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم لوگوں پر ظاہر کر، پوری ورلڈ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں اسلام والے، اور کر چکے ہیں۔ اب وہ 900 چوہا کھا کر بلی حج کو چلی، اب یہ خدمت کی یہ سوسائٹی بنائی ہے جماعت اسلامی نے، جو الخدمت ویلفیئر سوسائٹی، یہ میری اسی کتاب کو جو پہلا ایڈیشن جو 20 سال پہلے چھپا تھا، تو ان لوگوں نے یہ وہاں سے یہ خدمت کا فارمولہ چوری کر کے اس کتاب وہیں سے منصورے میں پرنٹ ہوئی، دوسری ایڈیشن بھی ان کا مرکز منصورے میں پرنٹ ہوا میرا، یعنی کہ میں ابراہیم نہیں تو موسیٰ ہوں گا جو کہ فرعون کے گھر میں پلتا رہا۔ اور یہ یعنی کہ دیکھیں کہ یہ ان کا حال ہے۔ تو وہ یعنی کہ وہ خدمت کا جو فارمولہ، یعنی کہ نسبت وحدت خدمت کا، انہوں نے اندھوں کی طرح پڑھا بھی یہ سارا کام، تو بات اصل میں خدمت کی ہے، تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمین تو ہم مانتے ہیں، چلو قرآن میں لکھا ہے نام ہے، تو ویسے ہم مسلمان کہتے رہتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں کہ ہم مسلمین ہیں، کسی سے یہ بات نہ کرنا کہ ہماری پہچان یہ ہے۔ بھائی ہمارا یہ رجسٹریشن ہے، ہمارا میٹاورس ہے، ہمارا یہ مسلمین ہمارا ریپریزنٹیشن ہے، یہ نہ کہیں غلطی کر لینا۔ مولانا مدودی سے بھی کسی نے پوچھا تو بھئی آپ کس کی فقہ کو زیادہ پسند ہو؟ اس کو فقہ کا پتہ ہوتا تو یہ وہ کہتا، بات کرتا تفقہ فی الدین کا بھی، میں کیا فقہ پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں فقہ حنفیہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں، حالانکہ فقہ حنفیہ بادشاہی دور کی، اور اسلام کے اندر سند ہی نہیں ہے کہ بادشاہی دور کی فقہ کو قبول کیا کرو، ایکسیپٹ کرو۔ تفقہ فی الدین تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی ہے، جو باقی 4 اماموں کی، اور شیعہ کہتے ہیں یہ 4 امام 4 مسلح، میں کہتا ہوں وہ 4 امام تھے۔ یہ 4 مسلح کیسے ہو گئے؟ اپنے اپنے دور کے امام تھے، اور چاروں ایک دوسرے کو مانتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، کوئی ان کی آپس میں جھگڑا نہیں تھا۔ تو شیعہ کی ایسی باتیں جو لعنت ہو ان پر، جو اللہ رسول کی جو یہ کرتے ہیں، یہ اچھی نہیں ہیں۔ اسلام کو اس وقت
امن اور یونائٹی کی ضرورت ہے۔ اسلام کو اس وقت حسین کی بھی یہی دعوت تھی، اگر شیعہ یہ کہتے ہیں نا تو حسین کی دعوت پہ چلیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اسلام کو، اسلامک ورلڈ کی امن یونائٹی کرو، یزید لعنتی اپنی مرضی سے نہ کام کرو، شورا بناؤ، امن پہلے یونائٹی کی سارے اکٹھے ہو جاؤ، شورا بناؤ، پھر امام کا سلیکشن کرو، اسلام کا جو پیٹرن ہے۔ اور ایسے ہی ہم لوگ کر رہے ہیں، یزید کی طرح ہی امام مودودی ہے، یزید کی طرح ہی باقی امام ہیں سارے۔ یزید کے پاس تو گورنمنٹ بھی تھی، یہ بھوکے کتے بغیر کسی بات کے امام بنے ہوئے ہیں، جن کو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ ان کو یعنی کہ اسلام کے سسٹم کا پتہ ہے، نہ اسلام کی بیسک میٹاورس کا پتہ ہے، اور یہ اسلام کے نام پر لاکھوں ڈالر فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں پوری ورلڈ میں۔ اور میرے جیسا بندہ جس کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے، ٹک ٹاکروں سے بیچاری سے ہیلپ لے کے اپنا میٹاورس بنا کے میں کسی طریقے سے کام، میرا یوٹیوب چینل 2 سال ہو گئے ہیں، میں مونیٹائز کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ میرا مونیٹائز کرا دو، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے یوٹیوب والے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ اکاؤنٹ کھل چکا ہے، آپ اپنے پیسے لے لیں، آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، اپنا وہ اکاؤنٹ کھلوائیں، ہم اس میں آپ کے پیسے بھیجیں، آپ کے پیسے ہم جمع کر رہے ہیں، سیو کر رہے ہیں، لیکن وہ میرا اکاؤنٹ تک نہیں کھلوا رہے، چینل مونیٹائز نہیں کروا رہے۔ مجھے ان باتوں کا نہیں پتا مونیٹائزنگ کا، میں تو ایک کام میں ریسرچ کرتا رہا ہوں، اسی میں جو دوسرے سائنس کے بارے میں نالج ہے الحمدللہ، پرشین لینگویج بھی بول لیتا ہوں، انگلش لینگویج میں بھی بات کر سکتا ہوں، اور پنجابی میں بھی کر سکتا ہوں، اردو میں بھی کر سکتا ہوں، بھاشا ملائشین لینگویج بھی کسی کی یعنی ذرا بول سکتا ہوں، تو میں شاعر بھی ہوں الحمدللہ۔ لیکن میں اپنی شاعری کی کتاب میں نے نہیں چھپائی، مجھے جو ضرورت کی کتاب، پتہ نہیں میں تو اب تک کیا کیا لکھ چکا ہوں، کتنی کتابوں کا ڈھیر، میرے کوئی اسٹوڈنٹ بنے گا تو میں اپنا ٹرنک کھول کے اس کو دوں گا، یہ میں تو پریکٹیکل مین ہوں۔ یہ جو وہ کتاب میں نے لکھی ہے، آپ کو چاہیے تو اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے پی ڈی ایف کر دیں، تو پی ڈی ایف کہہ دیا، اپنا واٹس ایپ پر نمبر دیں تو میں اپنی بک آپ کو پی ڈی ایف کر دوں گا انشاءاللہ، جس کو بھی چاہیے اس کے بارے میں ڈیٹیل۔ میں تو کہتا ہوں یہ کتاب جو میں نے دعوت مسلمین لکھی ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اسلام کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے ہر گھر کی، ہر انسٹیٹیوٹ کی، ہر گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی اندر لازمی قرار دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد آگے کا قدم انشاءاللہ پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔